अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह ख़ास तौर पर शुक्र अदा करें क्योंकि 27 रमज़ानुल मुबारक का वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ था। और वो जो जिद्दोजहद थी पाकिस्तान की उसको भी याद रखें। वो जो कुर्बानियाँ थी पाकिस्तान को हासिल करने की, पाकिस्तान के जो उस वक्त के जो लीडर थे, जो तहरीक आज़ादी के जो लीडर्स थे, उनको भी याद रखें। और पाकिस्तान के लिए जो लोग हिजरत करके आए थे, हिंदुस्तान से निकल कर भारत में न रहने की ख्वाहिश लेकर और पाकिस्तान में एक नया वतन जब बना तो उस नए वतन में अपने नए घर बसाने की ख्वाहिशें लेकर वो जो लोग आए थे, और जिसके बारे में जो सबसे बड़ी हिस्ट्री की एक माइग्रेशन जैसे कहा जाता है, और उस माइग्रेशन में जब 40 लाख लोग शहीद होते हैं और उसके बाद फिर जो बचे हुए लोग पाकिस्तान आते हैं, उनकी हालत भी हम जानते हैं किस तरह वो लुटे पिटे हुए पाकिस्तान में पहुंचे थे। और बड़े बड़े नवाब, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी शख्सियात वहाँ पे जो थी वो यहाँ आकर तो बिल्कुल सिफर से उन्होंने अपनी ज़िंदगियों का आगाज़ किया, अपने बच्चों की तालीम, और कितने लोग घरों कितने दिन उनके घरों में फाके रहे। खाने कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ी चीज़ें अलॉट करवा ली यहाँ से, और वो इस इलाके के भी ज़्यादा थे। वो वहाँ से आए हुए तो पता नहीं इतने थे कि नहीं, उनको पता नहीं था कि कौन से इदारे से क्या कराना है। लेकिन जो यहाँ से छोड़ छाड़ के गए ना, वहाँ पर लोग यहाँ से भी ज़ाहिर है उस तरफ हिजरत हुई और उस तरफ लोग गए। तो जो यहाँ से छोड़कर गए, ख़ास तौर पे जो हिंदू बिरादरी यहाँ से छोड़कर गई, तो उनके जो कारोबार थे उन पे तो फिर आके जो मुसल्लत हुए, बस फिर मुसल्लत ही रह गए। अच्छा, जो वहाँ से आए उन्होंने यहाँ आकर एक काम किया, और वो ये था कि जब बहुत सारे लोग जो यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने इस सरजमीन पर पहला कदम रखा, कदम रखने के साथ ही उन्होंने सजदा किया इस सरजमीन पर, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता था कि ये है हमारा घर और ये है इस्लाम के नाम पर बनने वाला वो मुल्क जिसमें हमने वो कवानीन बनाने हैं जो कि इस्लाम के वेलफेयर स्टेट के कवानीन हैं। इसमें वो तमाम चीज़ें मिलेंगी दुनिया में जो हमें नहीं मिलती हैं। वैसे तो मुसलमान हम अपनी एक शनाख्त, अलग शनाख्त इस खित्ते से, एक सियासी शनाख्त बनाएंगे। अच्छा, अब इसको देखने का जो लोग वहाँ से आए उसका एक अलग एस्पेक्ट भी है। आप जहन में रखिएगा कि यहाँ वाले लोग तो यहाँ पर थे ना, ज़्यादातर आबादी यहाँ पर भी रह गई थी, और यहाँ पर जब पाकिस्तान बना तो उन सब ने पाकिस्तान बनने को सेलिब्रेट किया क्योंकि मुसलमान इस साइड पे ज़्यादा थे। वहाँ पे भी खैर कोई कम मुसलमानों का नंबर नहीं था, लेकिन जितने आए उससे ज़्यादा वहाँ पर रुक भी गए, लेकिन वो जिस हाल में लेकिन जो वहाँ से आए, मिसाल के तौर पर आप सिर्फ जहन में रखिए कि अगर वो ना आते और ये सिर्फ हमारे कायद की और उनकी लीडरान की टीम्स होती हैं, वो लोग होते तहरीक पाकिस्तान की मूवमेंट लीड करने वाले, वो आ जाते अपने खानदानों के साथ, और अवाम उनकी आवाज पे अगर लब्बैक ना कहती तो उधर ये पैगाम ना जाता ऐवानों में, लोगों को ये समझ ना आती कि भाई ये तो वो कहते हैं ना जमहूर, तो अवाम की राय ये है कि हम इनके साथ खड़े हैं, इनके पीछे खड़े हैं, और हमें यहाँ पर वो हुकूक नजर नहीं आते आने वाले वक्तों में जिसके बारे में ये हमें बता रहे हैं, तो हम भी लिहाजा इनके साथ आगे की तरफ निकल जाएंगे। अगर वो वहाँ से यहाँ ना आते तो ये तहरीक का ठीक है, या ये तो मुल्क बन जाता, उस तहरीक का वो उतने पॉजिटिव या उस नोट पर ना एंड होता जिसकी तरफ मुल्क बन जाता बहरहाल। लेकिन अगर वहाँ से लोगों का यहाँ आमद ना होती तो सूरत हाल ये भी हो सकती कि उसको फिर बाद में पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता। किताबों में बड़े बड़े लीडरान या जो भी हैं उनकी तरफ से वो ये बयानात देते कि देखो उनके तो अपने लोग जो मुसलमान थे वो उनके साथ यहाँ से तो गए ही नहीं, यहाँ से तो हिजरत बहुत सारे नहीं गए, ऐसा नहीं है कि नहीं गए, लेकिन बहुत सारों को, जाहिर है जब आप किसी भी एक मजमे से बात कर रहे होते हैं या 100 लोगों से आप बात करेंगे तो कुछ आपकी बात मानेंगे, कुछ आपकी बात नहीं मानेंगे, कुछ आपकी बात पर लग बैक कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर जो लोग आए वो एक नई उम्मीद लेकर आए, एक नया ख्वाब लेकर आए, एक नया जज्बा लेकर आए, और उसी जज्बे के तहत जब हम उस वक्त के हालात पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या पाकिस्तान की सूरत हाल थी कि कायद आज़म ने कहा था ना कि अगर मुझे एक माचिस की डिबिया के बराबर भी पाकिस्तान देंगे तो मैं लूँगा। क्यों? वो थी कन्विक्शन, वो था एक लीडर का जज्बा, एक लीडर का विजन। और फिर जब हम यहाँ पर पहुँच गए, पाकिस्तान में आ गए, तो उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, पैसे ही नहीं थे। नवाब ऑफ भावलपुर हमारे सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अपनी जेब से दे रहे थे। खैर उनका जो लोग यहाँ पर आए वही कह रहे हैं ना कि जज्बा ऐसा था कि वो कायद के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। माल कौन देता है किसी को बगैर अपने, मतलब माल तो बड़ी मेहनत से कमाया हुआ होता है, माल औलाद पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। में भी ऐसे लोग थे कि जिन्होंने कायद आज़म से कहा कि आप हमसे बस ब्लैंक चेक ले लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि हमें इस वतन को बनाने के लिए ज़ाहिर फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है। कागज़ नहीं होते थे सरकारी दफातर में हमारे पाकिस्तान में
بنانے میں پاکستان کی جو تحریک تھی اس میں قائد اعظم کے بہت دو قریبی ساتھی، ایک سر عبداللہ ہارون اور ایک جو ہے وہ سر آغا خان، یہ دونوں کا بڑا نام آتا ہے، بڑا کردار ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن فائنینشلی جو میں بات کر رہا ہوں کہ فائنانسز کے معاملے میں ان دونوں کا بہت بڑا کردار تھا. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری اپنی پڑھیں اور پاکستان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ پاکستان کے نام سے یہ وطن آپ کو ملا ہوا ہے، اور یہ وطن ہمیشہ قائم و دائم رہنے کے لیے ہے. یہ بھی قائد اعظم نے فرمایا تھا اور ہمیں اسی کی کوشش کرنی چاہیے، اسی کی جد و جہد میں کام کرنا چاہیے. ہمیں بتانا ہے دنیا کو کہ یس، پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک ریزیلینٹ قوم ہے، اس پر چاہے کوئی بھی ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹ جائے، وہ قوم کھڑی ہوئی ہوتی ہے، ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے اور اپنا نام ساری دنیا میں بنا سکتی ہے. ایسا ہی ہے جی. اسی بات کو یاد رکھنا ہے آج کے دن اور پورے سال اگلے پھر امپلیمنٹ کرنا ہے. اگلے سال 27 رمضان کو ہم یہی بات کر رہے ہیں. پوچھیں گے آپ سے، ہم پوچھیں گے بالکل بالکل. یہ سبق یاد کر لیں جی. تو یہ تھی جی پاکستان کے حوالے سے بات. اب بات کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں کی. اچھا، عید کا ظاہر ہے جو موقع ہے تو لوگ بازاروں کی طرف، یہ تو ہمارا جو شب قدر والا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، افسوس کی بات یہ ہے ہمارا کچھ اس میں ضائع سا ہو جاتا ہے. ہمارا آخری اشرہ شاپنگ کا اشرہ بن جاتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے. پہلے لے لیا کریں. ویسے میں آپ کو بتاؤں، پہلے ورائٹیز وہ ٹھیک ہے، عید کلیکشن بعد میں آتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، کلیکشن بھی نئی ہوتی ہے. بعد میں پھر بعض اوقات بڑی بڑی دکانوں پہ مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھی اچھی چیزیں ظاہر ہے وہ بک جاتی ہے، پیچھے سارا کچرا ٹائپ چیز رہ جاتی ہے جو مزہ پہلے رمضان سے پہلے لے لیں، رمضان کو رمضان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر لیں. اس میں کون سی اچھا. اور عید کلیکشن اگر آپ نے خریدنی ہے، اگر لینی ہے تو پھر عید کے بعد سیلیں بھی لگ جاتی ہیں، پھر اس سیل کا انتظار کریں، عید کے بعد لے لیں. عید کلیکشن آپ نے نہ پہنی تو کون سی قیامت آ جائے گی مجھے بتائیں. میرا سب سے بڑا سوال یہ وہ عید کلیکشن کا جو برانڈ ایک لگا ہوا ہوتا ہے، ایک جو ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ خریدنا ہے. کیوں بھائی؟ وہی کیوں خریدنا ہے؟ اگر وہ نہیں خریدیں گے تو کون سی کوئی قیامت آ جائے گی؟ کون سی قباحت ہے؟ کون مر جائے گا اگر وہ نہیں خریدو گے تو؟ لیکن بہرحال اب اگر خریدنا ہے تو خرید و فروخت کے حوالے سے بازار جائیں گے. آپ بازار جائیں گے بالکل، وہاں پر بھاؤ تاؤ ہوگا، تول مول ہوگا. تو ان تول مول اور ان ساری چیزوں سے گزرتے ہوئے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی زبردست دعا ہے، وہ آپ پڑھیں. بتاتے ہیں آپ کو کون سی دعا ہے. میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوا. اے اللہ، میں تجھ سے بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں. تیری پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے. اے اللہ، میں یہاں جھوٹی قسم کھانے اور معاملے میں نقصان اٹھانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جی یہ تھی وہ دعا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار میں خرید و فروخت کے حوالے سے ہمیں بتائی. اور کیا ہی خوبصورت ترجمہ کہ ایک تو اللہ کے نام سے داخل ہو رہے ہیں اس بازار میں، پھر اس کے بعد اس بازار کا خیر، اس بازار کا جو شر ہے، خیر مانگ رہے ہیں، شر سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور پھر بڑی اسپیسیفک بات کہ جھوٹی قسمیں کھانے کا بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے بازار میں، اور وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا دکاندار تو کہتا ہے جی یہ ہمیں پڑا ہی اتنے کا ہے، یہ تو بس قسم سے یہ سب سے اچھا کام ہے، باقی دکانیں جو ہے وہ جھک مار رہی ہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میرا جو اسٹال ہے وہ اعلیٰ ہے بھائی. جی بالکل، یہ دکاندار. اچھا باقی پورا مال چین کا آیا ہوا ہے، میں امریکہ سے منگا رہا ہوں، میں دنیا کا سب سے بہترین مال پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک تو یہ چیز دکان، اور دوسرا جو لوگ خریداری کرنے جاتے ہیں ان کی طرف سے بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تو اتنے ہی پیسے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ہمارے پاس اتنے پیسے. باجیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہماری بہنوں نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اور یہ بھائی آنٹی سے ابھی آپ اس پہ نا وہ الجھیے گا. وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، کیا جھوٹی قسم. ہم بالکل یہی بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے پاس تو ہیں ہی اتنے. اور اچھا ایک یہ جملہ، ایک دوسرا ہوتا ہے، ایک اور بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ گھر جانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ بھی تو چھوڑ دو. یہ آپ لوگوں کا بہانہ ہے. یہ کون بہانہ میں بتاتا ہوں. وہ دوسری دکان پہ تو اتنے کا مل رہا ہے، یہ والا ایک بہانہ ہوتا ہے. یہ جھوٹ بولنا، یہ جو بھاؤ تاؤ ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں لگتا کہ بھاؤ تاؤ طریقے سے نہیں ہو سکتا. کیا نہیں، وہ کیسے کریں گے آپ؟ آرگومنٹ دیں. ساری دنیا میں بھاؤ تاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اگر کسی نے کوئی 100 روپے کی قیمت بتائی ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی اس کے میرے حساب سے 50 روپے قیمت ہونی چاہیے، یہ لگا لو. یہ طریقہ ایک جملہ آسان، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ بھاؤ تاؤ کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے. ایک سیکنڈ، ہمارا طریقہ سیکنڈ. یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ہر دکان کی اپنی قیمت بھی ہوتی ہے. ایک آپ کو 450 کا دے رہا ہوگا، ایک 500 کا دے رہا ہوگا. تو یہ بھی ہوتا ہے اسی ملک. آپ اس کو کہیں گے نا کہ بھائی میرا اندازہ یہ ہے، میری ریسرچ یہ ہے کہ یہ چیز جو آپ 100 روپے کی دے رہے ہیں یہ 25 روپے کی ہونی چاہیے، 95 کی ہونی چاہیے. آپ اپنا آفر دیتے ہیں اس کو. یہ ہے بھاؤ تاؤ کرنے کا ہر جگہ کا طریقہ. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دکاندار ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس میں آیا، بھائی یہ باجی یہ کتنے کا ہے؟ 500 کا. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ جانا شروع کر دیتے، پھر کہتے ہیں باجی رکے. یہ کون سا طریقہ ہے بھاؤ تاؤ کرنے کا؟
सीधी तरह कहो भाई ये ज्यादा है, मुझे इतने का चाहिए। हम एक्टिंग करते हैं बाहर जाने की, ये कौन सी एक्टिंग लगाई हुई है भाई आप लोग, बड़े अदाकार तुम लोग पैदा हुए हो सारे। नहीं लेकिन ये तो अब दिलों का हाल तो हम नहीं जानते, हो सकता है अच्छा ठीक, चलो सही, मैंने मान लिया। नहीं तो वो आवाज लगाता क्यों है, अगर वो जा रही है तो जाने दो भाई, कोई और आ जाएगा। दोनों तरफ से मामले होते हैं, ये दोनों तरफ से मामले होते हैं, ये सब हमारी हरकतें हैं, हम अपने गिरबान में जाके हमें पता है हम क्या क्या कर रहे होते हैं। अच्छा फिर एक और चीज जो मैंने नोट की है, ये शायद बहुत सारे लोगों को थोड़ी ज्यादा बुरी लगे, लेकिन क्वालिटी पे हम बड़ा कहते हैं अल्लाह की कसम ये चाइना का नहीं है बाजी, कसम से अल्लाह की कसम ये चाइना का नहीं, ये भी हम बहुत करते हैं, हालांकि बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी भी हम बेचते हैं। अच्छा, और घर जाके पता लगता है कि ये क्या, या थोड़े दिन इस्तेमाल करने के बाद पता लगता है। और हमारे यहाँ तो ये मामला भी नहीं है कि आप जाकर वापस कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसके अंदर उन्होंने फरमाया है कि अगर कोई ऐसा दुकानदार है जो कि किसी ने कोई उससे माल खरीदा और फिर वो आकर वापस दे दे उसको और उसको वो रकम दे दे, तो उसके लिए बड़ी खुशखबरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। और ये बाहर इम्प्लीमेंट हुआ है, पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ तो लिखा हुआ होता है खरीदा हुआ माल वापस तब्दील नहीं होगा हमारे यहाँ। ये ऐसी चीज़ों से हम रूगर्दानी या नाफरमानी जिसको कहते हैं, हम ऐसे खुलेआम कर रहे होते हैं कि हमें किसी चीज़ का डर खौफ ही नहीं होता। अगला आपसे चीज़ ले जाए, उसमें साइज़ का हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, साइज़ का मामला हो, वो कहे कि मुझे स्मॉल दे दें या सेल पे लिया तो बिल्कुल वापस नहीं, बाहर तो बगैर किसी वजह के आप चेंज कर लेते हैं या वापस भी कर देते हैं। मैं आपको एक चीज बता, मैं बाहर जा रहा हूँ बस, अवैस मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। एक आंटी हमारी आई हुई थी कनाडा से, वो हमारी आंटी एक थी जिसको लाके उन्होंने एक तोहफा शोफा दिया, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस था, मुझे याद नहीं है कौन सा था। वो आई और वो फिर 3 साल बाद वापस आई तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं इस्तेमाल करते, ये पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा मैं ले जाती हूँ। वो 3 साल बाद वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले गई वापस कनाडा में, उन्होंने उस जाके स्टोर में वापस किया, स्टोर का नाम भी मुझे पता है, और उन्होंने वापस ले लिया बगैर रसीद। जाहिर है 3 साल में किसी के पास क्या रसीद लटकाई थोड़ी थी दीवार पे, ना रसीद थी ना कुछ था, उनको पता था स्टोर वालों ने कहा। और ऑनेस्टी भी बहुत। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, पता नहीं इस पर बहुत सारे लोगों का एतराज़ होगा, वो क्या कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन जब भावताव कर रही होती हैं तो इस कदर वो जो दुकानदारों से बात करने का, बहुत सारी ख़वातीन का इस तरह का तरीका होता है, वो जो आपके अल्फाज में, अंदाज में वो जो एक लोच और ज़रा खिलखिला कर हंसते हुए ज़रा वो बात करते हैं, हाँ कम कर दीजिए ना, ये मतलब इस तरीके से आप उसके साथ ट्रीट कर रही होती हैं ख़वातीन उसको, कि जो एक नामुनासिब तरीका है गुफ्तगू करने का। बहुत सारे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ख़ुद समझदार हैं कि किस तरीके से वो भावताओं के मामला होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पेसिफिक तरीका कार बताया गया है कि किस तरीके से आपने गुफ्तगू करनी है, मर्दों को भी औरतों को भी। कुरान पढ़ेंगे आपको वो तरीका समझ में आ जाएगा कि आपने जब किसी से गुफ्तगू करनी है कैसे करनी है। तो बहरहाल ये सिर्फ सोचने के लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, ये चीज़ ये सिर्फ आप खुद सोचें और ख़ुद ही उस पर अमल करें, मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ किसी को। बात करते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की, और उसमें जो आज हमने जो वस्फ़ चुना है वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुआशरत का। और हुस्न मुआशरत के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात हमारे सामने आती है कि वो हर एक से इस कदर खुश अखलाक़ी से बात करते थे। उनका जो तरीका था गुफ्तगू करने का, वो चाहे अपने रिश्तेदार हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे कोई अजनबी हो, उनका तरीका बात करने का सबसे बेहतरीन, मिलनसारी का बर्ताव उनका सबसे बेहतरीन। उनके जो खादिम ख़ास थे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मैंने 10 बरस तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शरफ़ हासिल किया, और उसमें कभी भी ऐसा ना हुआ कि उन्होंने मुझे डांटा हो, झड़का हो, और ना कभी फरमाया कि आपने ये काम क्यों नहीं किया और फ़लाँ काम क्यों किया और क्यों नहीं किया। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खुश अखलाक कोई नहीं था। आपके असहाब या आप के घर वालों में से जो कोई भी आपको पुकारता तो आप लब्बैक कहकर जवाब देते। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब से मुसलमान हुआ कभी भी हुज़ूर ने मुझे अपने पास आने से नहीं रोका। जिस वक्त भी मुझे वो देखते मुस्कुराते और सबके साथ मिलजुल कर रहते, हर एक से गुफ्तगू फरमाते, बच्चों से भी खुशतबई फरमाते, बच्चों को अपनी मुक़द्दस गोद में बिठाते थे, और खादिमीन और ग़ुलामान सबकी दावतें कबूल फरमाते। नरमी तो मिजाज की ऐसी थी कि वो तो हमें उनसे सीखने की एक और क्वालिटी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अनस ने फरमाई कि अगर कोई शख्स हुज़ूर के कान में कोई सरगोशी करता तो आप उस वक्त तक अपना सर उसके मुंह से अलग न फरमाते जब तक वो कान में कुछ कहता रहता। मजलिस में बैठने के आदाब उनसे सीखें,
کبھی بھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے, سمٹ کے جو طریقے آپ کے سے. سامنے آتا سلام کرنے میں پہل کرتے تھے, ملاقاتیوں سے مصافحہ فرماتے تھے, اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے اپنی چادر بچھاتے اپنی مسند پیش کر دیتے تھے, اور انہیں اچھے ناموں اور اچھی کنیتوں سے پکارتے تھے. بالکل, یہ کتنا ریلیشن شپ بنانے کا ایک اچھا ریلیشن شپ بنانے کا. اور ایک اور طریقہ بھی استعمال کرتے تھے جب ان سے کوئی بات کر رہا ہوتا تھا, یا وہ کسی, ظاہر ہے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کی پوری توجہ اس کو حاصل ہو, یا وہ جو ہے آپ کی پوری توجہ سے بات سن رہا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ جب ان سے کوئی بات کرتا تھا یا مخاطب ہوتا تھا تو وہ پوری طریقے سے اس کی طرف مڑ کے, اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے, اس کی طرف ظاہر ہے فل اٹینٹیو ہو کے. اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا تھا, کہا جاتا ہے کہ داڑھی ہوتی تھی اس شخص کی تو اس کی داڑھی کو بھی ہاتھ لگا کے اور ایک طرح سے پیار کا جیسچر دیتے تھے کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں, ہاں میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو. تو یہ اس طرح سے وہ بالکل اس کی طرف اٹینٹیو ہو کے اس کی بات سنتے تھے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم جی ہاں سن رہا ہوں, ہاں بتاؤ ہو جائے گا بس ٹھیک ہے. یہ تو گورنمنٹ آفسوں میں تو اکثر ہوتا ہے. یہ واقعی میرے ذہن میں یہ نہیں تھا لیکن واقعی ہوتا ہے. یا عام طور پہ بھی ہم اپنے دفاتر میں یا دوستوں وغیرہ کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو ہم اکثر اسی طرح کرتے ہیں. کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے اور ایک ہی جیسا مسئلہ بار بار لے کر آتا ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو سنیں, ہم کہتے ہیں تمہارا تو یہ مسئلہ زندگی کا چل رہا ہے, روز تم آ کے ایک مسئلہ بتاتے ہو. ہمارا بھی ایک مسئلہ زندگی بھر کا چل رہا ہے, وہ یہ کہ ہم بہت لمبی گفتگو کر جاتے ہیں, بعض اوقات گفتگو ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم 60 سیکنڈ نیوز. قومی اسمبلی میں پنجاب الیکشن کے لیے 21 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی ڈیمانڈ مسترد. عدالت کے حکم پر رقم مختص کی لیکن اجرا کا اختیار ہمارے پاس نہیں, قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک. اطلاع ہے کہ حکومت عید کی چھٹیوں میں زمان پارک میں آپریشن کرے گی, عمران خان کا ہائی کورٹ میں بیان. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کی شاخرچیاں, وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے 5 گنا زیادہ خرچ کر ڈالا. وفاقی دارالحکومت سمیت ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع, عید تک بادل برسیں گے. راجن پور میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی, 2 دہشت گرد مارے گئے. افتخار کی جارحانہ اننگز رائے گاں, نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی. نیو یارک میں خفیہ چینی پولیس اسٹیشن چلانے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. امریکی شہر کینساس میں غلطی سے گھر کی گھنٹی بجانے پر گھر کے مالک نے 16 سالہ سیاہ فام نوجوان کو گولیاں مار دیں. بھٹنڈا ملٹری اسٹیشن میں بھارتی فوجی نے اپنے ہی 4 ساتھیوں کے قتل کا اعتراف کر لیا. اور میلبرن سڈنی کو پیچھے چھوڑ کر آسٹریلیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا. جی یہ تھی 60 سیکنڈ نیوز. اب ذرا ٹرینڈنگ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں. جی بتائیے جی کیا صورتحال ہے؟ قطر کی خبر سناؤں آپ کو میں؟ قطر میں زبردست جو ہے وہ خبر ہے جی. رمضان المبارک کے بعد جو عید کی چھٹیاں ہیں وہ انہوں نے اناؤنس کر دی ہے, اور قطر نے جو اناؤنس کی ہیں عید کی چھٹیاں وہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. شفا بہت خوش ہوں گی. قطر میں عید کرنے جا رہی ہوں تو کیا اس بار عید الفطر کی 11 دنوں کی چھٹیاں دی گئی ہیں قطر میں. 19 اپریل یعنی 28 رمضان سے 27 اپریل تک یہ چھٹیاں ہیں جی. 11 دن. کس خوشی میں کچھ بتایا؟ کچھ عید کی خوشی میں بس انہوں نے کہا جی عید کی 28 اور اپریل کو 28 اور 29 کو جمعہ اور ہفتے کی بھی چھٹی ہوگی. تو بیسکلی یہ تو تمام ملازمین ٹوٹل جو ہے 30 اپریل کو جب وہ واپس آئیں گے تو 11 دن کی چھٹی وہ کر کے آئیں گے. اور یہ بڑی ظاہر ہے جب یہ لوگوں نے اعلان سنا تو خوشی ہوئی ان کو, لوگوں میں تو واہ, انہوں نے کہا واہ بھائی واہ, کمال ہے ہماری حکومت نے, کیا کمال کام کر دیا ہے. اور آپ بھی خوش ہو؟ آپ کی بھی تو ہے نا؟ کتنی ہے؟ بس ایسے ہی میڈیا والوں کی کیا ہی چھٹی, پھر اینکرز کی تو اور ہی تباہی ہوتی ہے. آپ کی بھی 1 اور 1 2 دن کی نہیں ہے, آپ اس کو 1 اور 1 11 لیں. اچھا 1 اور 1 11 دن, ٹھیک ہے, ایسا 1 اور 1 11 بالکل صحیح ہے. لیکن آپ 9 2 11 نہیں ہو سکتے. ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ 9 2 11 نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کوئی گھپلا کیا ہو, ہلکی پھلکی بھی آپ کی کوئی ہیر پھیر ہو, پھر جی نہیں, برطانیہ اس میں کیا ہوا؟ وہاں پر ہوا یہ ہے کہ بیسیکلی تو مغرب نے اسلام کے وہ سارے اخلاقی اصول اپنائے ہوئے ہیں جس کا پرچار ہمیں کرنا آتا ہے, بڑے آرام سے ہم کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں اپنانے میں نا ذرا قباحت ہوتی ہے, تکلیف سے ہم گزرتے ہیں شدید. تو معاشرے میں قانون کے سامنے سب برابر ہیں. ایک اس کی جو بہترین مثال ہے وہ گزشتہ دنوں سامنے آئی ہے برطانیہ سے. وزیر اعظم رشی سناک بڑا خبروں میں رہے ہیں کہ بھائی وہ انڈین اوریجن کے ہیں, اور ظاہر ہے ساؤتھ افریقہ میں ان کے والدین جو ہیں وہ پھر بسے ہوئے تھے اور وہ پھر وہاں پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ والی ساری صورتحال جب ان کی ہوئی تو بات کچھ یوں ہوئی ہے اب کہ ان کی اہلیہ ہیں ایک شاتا مورتی, انہوں نے چائلڈ کیئر ایجنسی میں شیئرز خریدے ہوئے تھے,
رشی سنک پر الزام ہے کہ بجٹ میں چائلڈ کیئر اداروں کو اضافی ادائیگیاں کرنے کا اعلان کیا گیا جس سے ان کی اہلیہ کو بھی بالواسطہ طور پر فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پر آ گیا کہ ایک طرف آپ کی بیگم نے شیئرز خرید لیے, دوسری طرف آپ نے اعلانات اس حوالے سے ادارے کے حوالے سے خاص طور پر کر دیا. اچھا ان پر یہ بھی الزام ہے کہ جب بجٹ پر بحث کے دوران اس موضوع پر ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنی اہلیہ کے شیئرز کا ذکر نہیں کیا, تو یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے مینشن نہیں کیا. اچھا اس معاملے کو مفادات کے تصادم کا, وہی جو میں نے کہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ پرابلم یہاں پر ہے, اور اسٹینڈرڈ کمشنر نے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اب پتہ لگے گا کہ بھائی یہاں پر کیا معاملہ کیا ہوتا ہے. بھائی ابھی بیگم نے خریدے شیئر, اس کا بھی سب چیزیں پتہ ہو, یا تو بیگم کی ساری چیزیں پتہ ہوں آپ کو, پھر اپنی بھی ساری چیزیں بیگم کو پتہ ہو, بچوں کی بھی پتہ ہو, سارے رشتہ داروں کی پتہ ہو, اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ ٹیکس کے بھی معاملات پتہ ہو کہ بھائی فائل کیا نہیں کیا. بڑا مشکل ہو گئی زندگی, انسان کا دماغ الجھ جاتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا پتہ نہ ہو, پتہ نہیں ہو, ایسا ہوتا نہیں ہے کہ شوہر نے جائیداد خریدی اور بیوی لا علم ہو. یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑے کچھ ایسی جنت میں رہ رہی ہیں آپ جس کا سر بہت کم. وہ مرد حضرات چھپا کے ضرور لیتے ہیں, تنخواہ اپنی ضرور چھپاتے ہیں بیگمات سے, بتاتے نہیں ہیں کہ ان کو ریز مل گیا. وہ کہتے ہیں وہی 50 پہ ہی اٹکا ہوا ہوں میں, وہ کہتی ہے ساری دنیا کی ریز ہو گئی, تمہارا ریز نہیں ہوا, لیکن بس وہی 50 پہ اٹکا ہوا ہوں. ریز میں ہوتی ہے حالانکہ بینک میں آ رہا ہے مال, لیکن یہ معاملہ ہے. لیکن رشی اگر پاکستان میں ہوتے تو وہ پتہ ہے کیا کہتے, وہ کہتے کہ میری بیوی مجھ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, شی از انڈیپینڈنٹ, میرے ساتھ وہ رہتی نہیں ہے, ہماری ناراضگی ہوئی ہے, ناچاکی چل رہی ہے ہماری, اور آخر میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ان کو ڈسو نہیں کر دیتے. یہ تو میری بیوی ہے, بہانے تراش سکتا ہے. اس کی آپ کو میں مثال دوں, اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بڑا زبردست ایک کام ہوا ہے. ڈنمارک میں 1000 کے قریب انسانی دماغوں کا ذخیرہ ہے جو کہ محفوظ رکھا گیا ہے, اور یہ اس پر تحقیق ہو رہی ہے. اور کام یہ جو تھا اس کا آغاز ہوا تھا دوسری جنگ عظیم میں, دوسری جنگ عظیم کے بعد, اور اب تک 9469 دماغ مخصوص گیس سے بھرے جو سفید بالٹیاں ہیں ان میں محفوظ کیے جا چکے ہیں. اور بیسیکلی یہ دماغ نفسیاتی اداروں میں مرنے والے افراد کے ہیں جنہیں پوسٹ مارٹم کے دوران نکالا گیا تھا, اور ہر دماغ کے متعلق مکمل دستاویزات موجود ہیں تاکہ ریسرچ کرتے وقت ان نفسیاتی امراض کو بھی مد نظر رکھا جائے. بڑا عرصہ یہ بحث چلی کہ ان دماغوں پر تحقیق کرنا اخلاقی طور پر درست ہے یا نہیں ہے, لیکن پھر فیصلہ ہوا ریسرچ کے حق میں, اور سائنسدان جو امید کر رہے ہیں وہ یہ کہ دماغی بیماریوں کے متعلق تحقیق میں اس سے بڑی مدد ملے گی. تو آپ کا بھی دماغ جو ہے نا وہ جمع کروائیں, آپ ان سے کہیں میرے دماغ میں بڑے آئیڈیا آتے ہیں, بڑے کام آتے ہیں, بڑے پالیٹکس آتی ہے, بات کرتے ہیں ان سے کہ بھائی ایک ہمارے پاس ہے دماغ, ٹھیک ہے بھائی اس کو بھی وہاں جمع کرا دیں. صحیح ہے. اور ایک ان سے کہے گا وہ بالکل ان یوزڈ بھی پڑا ہوا ہے, ایک ان یوزڈ بھی پڑا ہوا ہے, بالکل ہاں ایسا ہی ہے. اچھا مہنگا بکے گا میرا اس حساب سے ان یوزڈ ہے, میں تو یوز ہی نہیں کرتا ہوں دماغ اپنا. یہ بھی ہے. اچھا میں آپ کو بیٹھا ہوا پروگرام کر رہا ہوں, کہاں دماغ یوز کرتا ہوں, اور کیا وہاں کے بس سیدھا بیٹھ جاتے ہیں ہم, بالکل سارا کام تو آپ کرتی ہیں. صحیح بات ہے, صحیح ہے. تو آگے آپ کو لے کر چلتے ہیں, اور ایک اور میں آپ کو خبر سناؤں کینسر کے حوالے سے. کینسر کی بیماری سے دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. سائنسدان اس بیماری پر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں, اور دھیرے دھیرے انہیں مطلب مختلف قسم کے جو کینسر ہیں ان کے خلاف کامیابیاں بھی مل رہی ہیں, علاج بھی آ رہے ہیں, کچھ کی تو ویکسینز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اچھا حال ہی میں جلد کا جو کینسر ہے اس کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے, یعنی کہ اسکن کینسر جو ہے اس کے, جس سے بڑا حوصلہ افزا نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور یہ ویکسین 2 امریکی دواساز کمپنیوں نے مشترکہ طور پر کولیبوریٹ کر کے تیار کی ہے. اس ویکسین کی 107 مریضوں پر آزمائش کی گئی, تجربہ کیا گیا, جن میں سے 24 مریضوں کا یا تو کینسر ختم ہو گیا یا پھر بیماری کی شدت میں بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی. اب اس ویکسین کا اہم ترین ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوگا, جس میں کامیابی کے بعد اس کے عام استعمال کی اجازت جو ہے وہ دے دی جائے گی. اور ویکسین تیار کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا تمام عمل جو ہے اس کو 2 سے 2.5 سال مزید لگ جائیں گے, لیکن پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کام اس پہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. تو امید یہ ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا تجربہ. زبردست. دیکھیں سائنسی تحقیقات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا دماغ دیا ہے لوگوں کو, وہ علم کی راستے پر اگر چلیں تو پھر بڑی بڑی تحقیقات ہیں اور بڑے بڑے زبردست کمالات ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز, فائنل خبر ہماری آج کی بڑی زبردست. آپ کو کسی چیز پہ غصہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی آپ کو کوئی احتجاج کرنے کا؟ مہنگائی پہ ہے. چلو ایک مہنگائی ہو گئی, اور الیکشن نہیں ہو رہے, ہاں انتخابات کا ہے, اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں زندگی میں. کوئی نہیں, چلو آپ کو 2 مسائل, ٹھیک ہے. اب احتجاج کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں بھائی اٹھ کھڑی ہو رہی؟ میں احتجاج جائیں سڑکوں پہ احتجاج کریں, نعرے لگائیں. پھر اعتراض کریں گے نا لوگ کہ یہ وہ نہیں احتجاج کری ہے صحافی ہے تو احتجاج کیوں کرے. وہ بائیس احتجاج کرنے کا ایک طریقہ آیا ہے, نیا طریقہ آیا ہے. وہ بیسکلی طریقہ آیا ہے جی, ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ ہو رہی ہے, اور اس ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے کچھ میچز کو بیسیکلی کچھ پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے ڈسرپٹ کیا ہے. وہ میچز خراب کیے انہوں نے, اور وہ کیسے کیے, وہ چڑھ گئے جی اس ٹیبل پر جس ٹیبل پر سنوکر کا میچ ہو رہا تھا, اور وہ جب چڑھے ان ٹیبلز پر, اور انہوں نے ان ٹیبلز پر اورنج کلر کا ایک پاؤڈر جو تھا وہ پھینک دیا جی,
اور اورنج کلر کا پاؤڈر سے پورے ٹیبل تباہ برباد ہو گئی, اور ہمارے پاس ویڈیو اس کی ہونی چاہیے, یہ لگی ہوئی ہے, بالکل ویڈیو چل رہی ہے. ہاں, اور یہ پاؤڈر اس بندے نے ٹیبل بھائی وہ آیا اور اس نے سارا پاؤڈر اورنج کلر کا وہ ٹیبل پورا خراب کر دیا. یہ دیکھیں, یہ آیا اور اس نے کہا لو جی بھائی پروٹیسٹ ہے میرا. جسٹ اسٹاپ آئل بیسیکلی یہ نام ہے اس آرگنائزیشن کا, اور بیسیکلی یہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں جو آئل کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو پکڑ تو لیا, بالکل پکڑ لیا, ظاہر ہے, لیکن ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ پروٹیسٹ کر کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور ایسے ایسے میچ تو خراب ہو گیا نا, میچ خراب ہو گیا, اگلے دن آج شروع ہوگا وہ میچ, یہ کل تھا نا, وہ آج شروع ہوگا. دونوں میچز پہ انہوں نے کیا تھا, 2 میچز چل رہے تھے, تو ایک ٹیبل پر وہ ہو گیا, خراب ہو گیا اس کا پورا کپڑا, دوسرے پر جو ہے وہ دوسرا پھر بعد میں شروع کر دیا گیا تھا. اچھا, تو دوسرا بندہ جس نے پروٹیسٹ کیا تھا وہ خاتون ذرا گھبرا گئی تھی لگتا ہے. اس بندے نے جا کے اس نے وہ کیا تھا, تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. ہاں نہیں وہ اس نے صحیح کیا تھا, لیکن اس کو پہلے سے انہوں نے پکڑ لیا نا, کیونکہ وہ ذرا تھوڑے سے اس طرف مستعد ذرا. اچھا, کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ تو آپ بھی یہ ٹیبل خراب کر دیں اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے تو. پاؤڈر لے کے آؤ بھائی, پاؤڈر سفید والا نہیں, وہ یہاں پہ مختلف انواع و اقسام کے بھی کچھ پاؤڈرز ہیں, خواہ میری گرفتاری نہ ہو جائے. اورنج کلر کا پاؤڈر لانا جس کا کھانے پینے اور ذہن کے کسی بھی حصے وغیرہ سے کوئی کام تعلق نہ ہو. کٹ کریں ان باتوں کو. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے, اور بس اب 2 یا 3 ہی روزے رہ گئے ہیں. اب رمضان المبارک کے جو فوائد ہیں ان فوائد کو کیسے ہم رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی میں نافذ کریں, اور ان فوائد کے اندر خاص طور پر آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے, ہاں, جو آپ کی مینٹل ہیلتھ اس میں کس طریقے سے بہتر ہوتی ہے, ذہنی صحت کس طریقے سے بہتر ہوتی ہے, اور ذہنی صحت کی جو بہتری ہے اس کو آگے ہم کیسے لے کر جائیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ حضور, آپ نے وقت نکالا. اچھا, بہت سارے بینیفٹس, بہت سارے فوائد کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اور وہ زیادہ تر جسمانی صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر تھوڑا سا اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ ذہنی صحت کے لیے کیا کیا فوائد رمضان المبارک کے ہوتے ہیں. رمضان چونکہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کھانے پینے اور دیگر ممنوع اعمال سے رکنے کا نام ہے, تو سب سے زیادہ بینیفٹ روزہ رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کا یقین پختہ ہوتا ہے. جس شخص کا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین, اعتماد, بھروسہ اور توکل کامل ہو جائے, اس کا ذہن ہمیشہ جوان رہتا ہے, وہ بہت ساری منفی سوچوں سے محفوظ رہتا ہے. کیونکہ روزہ کیا کرتا ہے, بیسیکلی آپ کو ہر برائی سے روکتا ہے. روزہ رکھتے ہوئے ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے فلاں برا عمل نہیں کرنا, فلاں منفی بات نہیں کرنی, فلاں گالی نہیں دینی, میں نے بد زبانی نہیں کرنی, بد کلامی نہیں کرنی. ایون کہ بندہ برا سوچنے سے بھی بچتا ہے. تو روزہ تو سراپا نفع بخش ہے ذہنی صحت کے لیے, اور ذہن کو پختہ اور سوچ کو پختہ کرنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اب جی جی جو اب سوچ انسان کی پختہ ہوتی ہے اس کے اندر مختلف جہتیں آ جاتی ہیں نا, کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جی غصہ ہے, غصے سے انسان کو ویسے بھی پرہیز کرنا چاہیے, لیکن روزے میں انسان اپنے آپ کو زیادہ روکتا ہے. پھر برداشت کے معاملات بھی اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سڑک پہ جائیں تو ایک شور شرابہ ہے, آفس میں جائیں لوگ کام نہیں کر رہے ہیں, ایک عجیب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب ان چیزوں کو خاص طور پر اگر ہم غصے کی بات کریں, یا اس کے علاوہ کچھ اور ایسے فوائد ہیں, ان چیزوں کو آگے کیسے لے کر جائیں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی ہماری روٹین چینج ہوتی ہے, ویسے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہماری مینٹیلٹی بھی چینج ہو جاتی ہے. آپ نے درست فرمایا ہے. رمضان تو دراصل ایک ٹریننگ سیشن ہے, ایک ماہ کا تربیتی چارٹر ہے. اس کے اندر ہماری ذہنی, جسمانی, اخلاقی, تہذیبی ہر اعتبار سے تربیت کی جاتی ہے. ہمیں 1 مہینے تک کچھ خاص
پازیٹیو عادات کا پابند کیا جاتا ہے تاکہ یہ عادات ہماری طبیعت کا حصہ بن جائیں اور رمضان کے بعد بھی ہم انہیں اپنی شخصیت پر اور اپنے اخلاق پر اپلائی کر سکیں. اسی طرح جو آپ ذکر کر رہے ہیں خصوصی طور پر غصے کا، روزہ رکھ کر ویسے بھی ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب تم سے کوئی لڑنے کی کوشش کرے تو تم اسے کہو کہ میں روزے دار ہوں. جب تم یہ کہو گے تو تمہیں خود بھی ایک احساس رہے گا کہ میں تو روزے دار ہوں، اور روزے دار کو لڑنا زیب نہیں دیتا، اور جو آپ سے لڑ رہا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ روزے دار ہے تو وہ بھی لڑنے سے کنارہ کشی اختیار کرے گا. دوسری اس کے ساتھ ساتھ غصے کے چونکہ آپ نے بطور خاص ذکر کیا ہے تو غصے کو روکنے کے لیے حدیث شریف میں چند ایک مزید بھی احتیاطیں بتائی گئی ہیں. مثلا فرمایا گیا ہے کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہے کہ اس پر پانی ڈالا جائے. یعنی جب کبھی غصہ شدت اختیار کر جائے تو آپ وضو کر لیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یوں ہی حدیث شریف میں ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر پھر بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا تو آپ اپنی مجلس تبدیل کر لیں، یعنی وہاں سے آپ اٹھ کر کہیں اور چلے جائیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ ساری احتیاطیں بھی اختیار کریں، روزہ بھی رکھیں تو انشاءاللہ بڑے پازیٹیو اثرات آئے ہوں گے، اور جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ اس کو فیل کریں گے کہ روزہ رکھ کر ان کی طبیعت میں تحمل آیا ہے، برداشت آئی ہے، کیونکہ روزہ سکھاتا ہی برداشت ہے. صبح سے شام تک تو آپ نے برداشت ہی کیا ہے نا، تو روزہ بیسیکلی تحمل اور برداشت اور صبر سکھاتا ہے، اور جو روزے دار ہے وہ یہ سب فیل بھی کرتا ہے اور اس کی طبیعت میں یہ چیزیں رچ بس جاتی ہیں. دو اور مسائل ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جو کہ وہ مینٹل ہیلتھ سے ہی ریلیٹڈ ہے. ایک ہے جی اسٹریس، انگزائٹی جس کو آپ ڈپریشن، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو پہلے ڈپریشن کی بات کرتے ہیں پھر اگلے پر بھی آتے ہیں. ہاں ڈپریشن جو ہے اس کے حوالے سے یہ روزہ ہمیں ڈپریشن سے کیسے بچاتا ہے؟ روزہ رکھ کر اگر تو ہم صبح سے شام تک سوئے رہیں پھر تو اس سے ڈپریشن سے کوئی نہیں بچانا. روزہ رکھ کر اگر ہم جس کے لیے روزہ رکھا ہے اس کی یاد میں کچھ وقت صرف کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید پڑھیں. حضرت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہمیں سکون اور اطمینان دینے کا اس نے وعدہ نہیں کیا ہوا، بلکہ اس کے لیے ہمیں خود ایک طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ اختیار کر لو، میں سکون اطمینان دوں گا، تمہاری ڈپریشن ختم ہو جائے گی. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی تمہارا سکون ہے، دل کا چین ہے، ڈپریشن انزائٹی سے نجات ہے، یہ جو سوچیں حملہ آور ہوتی ہیں اس سے بھی نجات ہے. تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نماز کی پابندی کریں. اور ایک میری جانب سے سب حضرات کے لیے تحفہ ہوگا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 21 ٹائمز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہی قرآن کی آیت پڑھ کر دل پر پھونک دیں. آپ یہ پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کو سکون ہی سکون اور چین ہی چین فیل ہوگا. تو روزہ رکھ کر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کلام الہی پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں آپ جاتے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ کچھ احادیث طیبہ کی کتاب پڑھیں، حضور کی سیرت پڑھیں کہ آپ مشکل لمحات میں کیا کرتے تھے، تو آپ کی جو ڈپریشن کی وجوہات ہیں ان کا حل آپ حضور کی سیرت میں تلاش کریں. تو روزہ رکھ کر اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو روزہ یقیناً آپ کو ڈپریشن سے نجات دلانے میں بہت زیادہ مدد دے گا، فائدہ ہوگا. بالکل. اچھا اب مفتی صاحب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پختہ ہو جاتی ہیں عادتیں، اور جب ہم ایک پریکٹس کوئی بھی 30-40 دن تک کرتے رہیں تو وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تو ہم بڑا باقاعدگی سے نماز اور عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا پہلا دن آتا ہے اس دن جیسے نمازوں کی قضا ہوتی ہے اور جس طرح سے ہم الجھ جاتے ہیں دیگر باقی انہی معمولات میں جو کہ ہم رمضان سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ سارا جو رمضان کا ایک افیکٹ ہے جو کہ ہماری ذہنی صحت پر بھی ہے، پازیٹیو افیکٹ جو ہماری جسمانی صحت پر بھی ہے کہ بھئی کھانوں میں بھی تھوڑی
تھوڑی احتیاط, تھوڑا مرغن کھانوں سے ذرا پرہیز, اور اپنی صحت کو پہلے سوچیں پھر کھانا کھائیں, اپنا ہی پیٹ سمجھیں, کسی اور کا نہ سمجھیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہماری رمضان کے ختم ہوتے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں ساتھ. تو پھر آگے رمضان کے ایفیکٹس کو کیسے کیری آن کر سکتے ہیں؟ اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو رمضان کے رخصت ہونے کے فوراً بعد, بلکہ عید کی رات سے جسے چاند رات کہتے ہیں, دوبارہ اپنی پرانی عادتوں کی طرف آ گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے رمضان کو صحیح معنی میں پریکٹس ہی نہیں کیا. اگر وہ روزے کو روزے کا جیسا حق ہے ویسے رکھتا تو روزہ اپنا اثر ضرور دکھاتا. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور تسبیح بھی گمائی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے وہ سب بھی کر رہے ہیں. تو نماز نہیں روک رہی, ایسا نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کی طرح پڑھ ہی نہیں رہے نا. اسی طرح روزے کو جیسے رکھنے کا حق ہے وہ ادا کر ہی نہیں رہے, تو پھر چیزیں ہم پر کیسے اثر انداز ہوں گی. ہمیں ایک لمیٹڈ سا اثر اس کا فیل ہوتا ہے, وہ بھی اس وقت تک جب تک روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ روزے کو اس طرح رکھا جائے جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے. روزے کے معاملات, جیسے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم روزہ رکھ کر اپنا ایک اسکیجول ترتیب دیتے کہ میں نے روزہ رکھ کر یہ سارے معمولات انجام دینے ہیں, یعنی تلاوت ہے, ذکر الہی ہے, کتب کا مطالعہ ہے, نوافل ہے, درود شریف ہے. میں اپنا ایک وقت ترتیب دیتا, روزانہ میں آدھا گھنٹہ مسجد میں جا کر بیٹھتا. یہ دیکھیں, یہ مسجد ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا, جب تک ہم مسجد سے جڑے رہے ہم بہت ساری قباحتوں سے بھی محفوظ رہے, پرسکون بھی رہے. آج آپ یقین مانیے کہ مساجد اب یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی, اب تو مساجد میں رمضان میں بھی وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا. ہمارا اپنا قصور نہیں ہے, خواتین تو جا ہی نہیں سکتی نا. ہمارے یہاں پر مسجدوں کو ویران کرنے میں اگر ہم کمپیریزن کریں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اعلیٰ ترین مثال اعلیٰ ترین مسجد نبوی, جب وہ مدینہ میں بنائی گئی تھی تو وہ بیسیکلی ایک کمیونٹی سینٹر تھا جہاں پر سب لوگ آتے تھے, گفتگو بھی ہوتی تھی, مختلف معاملات بھی ہوتے تھے. ہم وہ واقعات بھی پڑھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی کھیلوں کا کوئی مقابلہ بھی ہو رہا تھا کہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ان کی وہ دیکھ رہی تھی کھڑے ہو کر. تو ہم نے تو مسجد کو صرف اور صرف نماز کی جگہ بنا دیا, اس کے علاوہ تو مسجد بند ہوتی ہے, نہ وہاں بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جبکہ ویسٹ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں مسجد کو ایک ایسا کمیونٹی سینٹر بنا دیا گیا ہے جس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس میں قصور تو ہمارا ہے. آپ درست فرما رہے ہیں, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. مسجد صرف جائے نماز ہی نہیں ہے بلکہ کمیونٹی سینٹر ہے, جہاں لوگوں نے آ کر ایک دوسرے سے ملنا ہے, ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے, ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی ہے. وہاں پر آپ آج سے کچھ دہائیاں قبل بھی دیکھیں تو مسجد اسکول کے نام سے درسگاہیں ہوا کرتی تھیں, کہ مسجد کے اندر باقاعدہ کلاسز ہوا کرتی تھی. اب بالکل ہمارے یہاں ایک اور پرابلم یہ بھی ہے پاکستان میں بالخصوص, کہ مساجد کو بناتے وقت خواتین کے لیے جگہ رکھی ہی نہیں جاتی. حالانکہ مساجد میں خواتین کے لیے بھی ایک پورشن یا ایک سیپریٹ جگہ ہونی چاہیے تھی. یہی وجہ ہے کہ میجورٹی آف قصور تو مساجد بنانے والوں کا یا عام آدمی کا تو اس میں قصور نہیں ہے. اچھا, اس میں عام آدمی کا تو قصور نہیں ہے, اس میں تو قصور اگر میں گستاخی معاف, لیکن وہ جو بڑے بڑے علماء ہیں, جو بڑے بڑے مساجدوں کے وہ سنبھالنے والے ہیں, ان کا قصور ہوا نا. میں اس پہ دونوں اطراف سے بات کروں گا. مساجد کی تعمیر کرنے والے جو منتظمین ہیں, جنہوں نے اس کا نقشہ ترتیب دیا ہے, انہوں نے پرائیورٹی بیس رکھی ہی نہیں خواتین اور بچوں کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ خواتین کے لیے پورشن ہو, بچوں کے لیے مسجد سے متصل ایک جگہ مختص کی جائے جو ایک پلے ایریا ہو, تاکہ بچے کھیلنے کی شوق میں ہی مسجد میں آ جائیں اور کچھ وقت مسجد میں گزاریں, پھر ان کی کھیل بھی ہو جائے, وہ جھولے بھی لے لیں اور پھر اپنے گھروں کو چلے جائیں. کم از کم اللہ کے گھر سے تو جڑیں گے نا. اور دوسرا قصور ہماری پبلک کا بھی ہے نا, مسجد میں نہ آنے کے حوالے سے. وہ اس میں کچھ ریاستی امور بھی ہیں, مثلا معاشی مسائل اتنے زیادہ ہیں, لوگوں کی پریشانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں
کہ لوگ اس پریشانیوں کی وجہ سے اتنے اب سٹک ہو گئے ہیں اپنے مسائل میں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے مسجد آنے کا. لیکن میں انہیں گزارش کروں گا کہ آپ کے مسائل کا حل مسجد کو وقت دینے میں ہے. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے, اسی نے آپ کو مسائل سے نجات دینی ہے, تو آپ اس کی طرف رجوع کریں. اس وقت ہم جو مساجد بنی ہوئی ہیں ان کو تو نہیں فوراً تبدیل کر سکتے, لیکن ان سب کو ایک سوچ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ اس میں کچھ اضافہ کر سکیں تو یہ مراحل شامل کریں. اور جو نئی مساجد بن رہی ہیں میں ان سے دست بستہ درخواست کروں گا, خدا را آپ ایک بہت بڑے حصے کو مس کر رہے ہیں اور اگنور کر رہے ہیں. خواتین وہ ہیں جنہوں نے نئی نسل کو تیار کرنا ہے. جب آپ انہیں دین کے حوالے سے ایجوکیٹ نہیں کریں گے, ان کو مسجد میں آ کر مسجد کے زمین پر سجدہ ریز ہونے کے مواقع نہیں دیں گے, تو پھر ایک بہت بڑا حصہ آپ خود اگنور کر کے نئی نسل کو محروم کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے ان کو پرائیورٹی میں رکھیں. نئی مساجد میں جتنے جو پہلے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کیا کریں. فاروق القادری صاحب, آپ نے بالکل بہت شکریہ ادا کریں گے سر, آپ نے واقعی بڑی بات کی. ناظرین, اور یہ چیز ہم سب کو سوچنی چاہیے, لوگوں کو بھی, علماء کو بھی, مساجد بنانے والوں کو بھی, عوام کو بھی, سب کو سوچنا چاہیے اس ڈائریکشن میں. بڑا عمل دخل ہونا چاہیے. گھروں کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ دیوار سے اتنا فاصلہ رکھیں تو سرونٹ روم بن سکتا ہے, اتنا فاصلہ رکھیں تو گیٹ بن سکتا ہے. تو یہ چیزیں مساجد کی بھی تعمیر میں اپنا عمل دخل ذرا پیدا کریں اور بتائیں کہ بھائی یہ پورشن خواتین کا ہوگا تو مسجد جو ہے وہ تعمیر کی طرف آگے بڑھ سکے گی. اس میں آپ اس پورشن کو ایڈ کریں اور پھر اپروول کے لیے آئیں یا جو بھی ہے. تو یہ ریاست بھی بالکل سوتی ہی رہ جاتی ہے نا ہماری. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. کوئٹہ کی کچھ بات کرتے ہیں. کوئٹہ کے نواحی علاقے کچھ لاکھ میں گزشتہ روز کسی پراسرار وجہ سے 20 اونٹ ہلاک ہو گئے, جس کے بعد ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے شہریوں کو تلقین کی ہے کہ وہ اونٹوں کا گوشت کھانے سے پرہیز کریں. اور یہ اونٹ سوئی سے کوئٹہ فروخت کرنے کے لیے لائے گئے تھے. ان کی تعداد 50 تھی اور سحری کے وقت ان کی حالت خراب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کم از کم 20 اونٹ جو ہیں وہ اسی وقت ہلاک ہو گئے. اس حوالے سے میڈیا میں مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں. کوئی کہتا ہے بیماری ہے, کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے, لیکن اصل وجہ جو ہے وہ معلوم ہونی ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اونٹوں نے کوئی زہریلی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ کھا لی تھی شاید, جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی. تو ایسی اطلاعات بھی آئی ہیں کہ کئی اونٹ جو ہیں ان کے مالکان نے مرتے ہوئے جانور پر چھری پھیر کر اس کا گوشت مارکیٹ میں فروخت کر دیا. تو یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ زہریلا گوشت اگر انسان کھائیں گے تو پھر ان کا کیا ہوگا, ان کا کتنا نقصان ہوگا. اس پر مزید ذرا ہم بات کرتے ہیں. پہلے تفصیلات جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے فضل طواب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم فضل صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فضل صاحب, آپ نے وقت نکالا. بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہوا ہے 20 اونٹوں کی موت کا؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ بلوچستان کے علاقے سوئی سے یہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 50 کے قریب اونٹ جو ہے وہ کوئٹہ کی طرف لائے جا رہے تھے. کہ کوئٹہ کے نواحی علاقے کچھ لاکھ میں جیسے یہ اونٹ پہنچے تو جب مالک سے ہم نے بات کی تو مالک کا یہ کہنا ہے کہ پراسرار بیماری جو ہے وہ جس کی وجہ ان کی موت جو ہے پراسرار بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے. تاہم انتظامیہ جب موقع پہ پہنچی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو راستے میں سوئی سے کوئٹہ کا جو راستہ ہے, راستے میں جو اونٹ ہے انہوں نے جڑی بوٹیاں کھائی ہے زہریلی, جس کی وجہ سے جو ہے ان کی موت واقع ہوئی ہے. تو تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 سے زائد اونٹ جو ہے وہ کچھ لاکھ کے نواحی علاقے میں پہنچ کر ہی ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ 15 سے زائد اونٹ ایسے ہیں جنہیں مالک نے جو ہے وہ فوری طور پہ ذبح کر دیا اور مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے بھی بھجوا دیا. اس تمام تر صورتحال میں سوئی سے لے کے کوئٹہ تک یہ اونٹ آئے, پھر یہاں پر ذبح ہوئے, مارکیٹ تک گوشت پہنچا. اس تمام تر صورتحال میں ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پر خواب خرگوش میں سو رہی تھی, منظر عام سے غائب تھی. کئی گھنٹے گزر گئے. اس کے بعد جب سوشل میڈیا پہ یہ خبریں سامنے آئیں تو انتظامیہ جاگی اور موقع پہ پہنچی. جب موقع پہ انتظامیہ پہنچی وہاں پر اونٹ جو تھے وہ جو ہلاک تھے وہ موجود تھے, باقی جو ذبح کیے گئے اونٹ تھے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے اور مارکیٹ میں وہ جو ہے وہ پہنچ گئے تھے. جس کے بعد ضلع انتظامیہ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئٹہ کے شہریوں سے اپیل کرتے ہیں یا درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ دن تک جو ہے وہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہ
خریدے. مالک کا یہ کہنا ہے کہ ان کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے. فی اونٹ جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپے میں جو ہے انہوں نے فروخت کرنا تھا. تقریباً وہ 50 کے قریب اونٹ جو تھا وہ اپنے ساتھ لا رہے تھے, اور یہاں پر کوئٹہ میں پہنچ کر انہوں نے اس اونٹوں کو جو ہے مختلف مقامات پر فروخت کرنا تھا. فضل بھائی یہ بتائیں, اس سے پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے؟ کیونکہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ سوئی سے یہ اونٹ آ رہے تھے, تو اس سے پہلے بھی وہاں سے اونٹ آتے ہوں گے. اس سے پہلے کوئی اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ سامنے نہیں آیا ہے, اور نہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. سوئی سے بڑی تعداد میں پہلے بھی جو ہے اونٹوں کو کوئٹہ اور صوبے کے مختلف اضلاع میں لایا جاتا تھا. خاص طور پر ان دنوں میں جب عید سے 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں, تو ان دنوں میں کوئٹہ میں بڑی تعداد میں اونٹوں کو لایا جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر اونٹوں کی جو میلے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. تو اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ہے. پہلی مرتبہ کوئٹہ اور بلوچستان میں اس طرح کا واقعہ سامنے آیا ہے کہ جو ایک ہی ساتھ جو ہے 50 اونٹوں کی آلات غیر ہو جاتی ہے, جس میں 15 موقع پہ ہلاک ہو جاتے ہیں. اب تحقیقات جو ہے کی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو محکمہ لائف اسٹائل ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے فضل طواب صاحب. جی ہم بات کرتے ہیں بابر خان یوسف زئی صاحب سے, جو کہ ترجمان ہیں چیف منسٹر بلوچستان کے. السلام علیکم بابر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ بابر صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. آپ کے پاس سر کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کی؟ جی گزشتہ روز 92 نیوز پر یہ خبر نشر ہوئی تھی کہ کوئٹہ کے نواحی علاقے کچھ لاٹ میں کچھ اونٹ ہیں جن کی حالت غیر ہوئی ہوئی ہے, اور وہ وہاں پر پڑے ہیں, اور کچھ اونٹوں کو ذبح کر کر ان کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے. میں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزدار کی ہدایت پر فوراً اس خبر کا نوٹس لیا, اور ضلعی انتظامیہ کو میں نے ہدایات کی کہ موقع پر پہنچ کر اس معاملے کی پوری انکوائری کی جائے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. جب ضلعی انتظامیہ موقع پر پہنچی تو پتہ چلا کہ وہاں پر کچھ اونٹ ذبح کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور کچھ اونٹ ہلاک ہوئے ہیں. محکمہ لائف اسٹاک کو فوراً ہدایات کی کہ وہ بھی وہاں پر موقع پر پہنچیں. جب محکمہ لائف اسٹاک پہنچی اور انہوں نے ان کا پورا پراپر چیک اپ کیا, انہیں چیک کیا, تو پتہ چلا کہ ان کی ہلاکتیں زہریلی جڑی بوٹیاں کھانے سے ہوئی ہیں. یہ سوئی سے آ رہے تھے, ڈیرہ بکھی کا نوائی علاقہ ہے سوئی, انہیں کوئٹہ لایا جا رہا تھا. ان کو لانے کا مقصد یہاں پر لا کر فروخت کرنا, اور کوئٹہ شہر میں عید پر میلے لگتے ہیں اس میں ان کو استعمال کرنا تھا. لیکن ہم نے فوراً ایکشن لیا. مارکیٹ میں ان کا گوشت فروخت ہونے سے ہم نے اسی وقت روک دیا. میں آپ کو بحیثیت ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ 1 کلو گوشت ہم نے ان کا مارکیٹ میں نہیں جانے دیا. اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے میں رابطے میں ہوں. ڈپٹی کمشنر صاحب نے کل ایک سرکولیٹ نکالا, ایک نیوز سرکولیٹ کی ہے کہ اس کے بعد کوئٹہ کے شہری یا گرد و نواح کے شہری نے وہ 1 ہفتے تک اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں. اصل میں یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں, زہریلی جڑی بوٹی. اگر آپ لوگوں نے مارکیٹ میں وہ سپلائی نہیں ہونے دیا تو وہ پھر کیوں نہ کھائیں؟ دیکھیں یہ گوشت اس میں کہ انہوں نے کوئی زہریلی جڑی بوٹی کھائی ہے جس سے ان کے جسم میں زہر پیدا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے ان اونٹوں کی ہلاکت ہوئی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عوام کو کوئی تکلیف پہنچے, لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے, اور اس زہر کا اثر عوام پر ہو. تو ہم نے مارکیٹ میں گوشت فروخت ہونے سے روک لیا. حکومت نے وہ گوشت ضبط کر لیا ہے. ہم نے اونٹ کا جو مالک ہے اسے بھی گرفتار کر لیا ہے, اس سے بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اور اس نے بھی یہی بتایا کہ راستے میں جب وہ لا رہے تھے یہاں سے تب ان کی حالت ٹھیک تھی. راستے میں انہوں نے کوئی ایسی زہریلی جڑی بوٹی کھائی ہے جس کی وجہ سے ان اونٹوں کی ہلاکت ہوئی ہے. صحیح ہے, لیکن جو وہی بات تھی کہ مطلب وہ مطلب آپ لوگوں نے تو وہ ضبط کر لیا سارا, مالک کو گرفتار کر لیا, تو پھر بازار سے لوگ کیوں نہ خریدیں عام گوشت؟ کیا ابھی مطلب شک ہے اس معاملے میں کہ کچھ اور اونٹوں نے بھی اس طرح کا گوشت کھایا ہوگا اور ان کے مالکان نے بیچ دیا؟ اور جی میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بڑے نمبر پہ لوگ جو ہے دوسرے علاقوں سے کوئٹہ میں اور کوئٹہ کے گرد و نواح میں اونٹوں کو لے کر آتے ہیں عید الفطر کی مبارک پر. ہمارے پاس ایک ہی ہماری روایت ہے کہ عید پر میلے لگتے ہیں, اس میں اونٹوں کی سواریاں کرائی جاتی ہیں, اس میں بچے جاتے ہیں اونٹوں پر سواری کرتے ہیں. تو مجھے یہ خدشات تھے کہ شاید اس میں اور بھی ایسے اونٹ ہوں گے جنہوں نے شاید یہ جڑی بوٹیاں کھائی ہوں. یہ تو ایک خبر میڈیا پر 92 نیوز کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نشر کی اور اس کے اوپر ہم نے پراپر ایکشن لیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ علاقوں میں چھپ کر اس طرح کوئی واقعہ ہوا ہو اور انہوں نے گوشت فروخت کیا ہو مالکان نے نقصان سے بچنے کے لیے. تو ہم نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ 1 ہفتے تک کوئٹہ کے شہری اونٹ کا گوشت نہ کھائیں.
اچھا اب ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ جن مالکان نے ان اونٹوں کو ذبح کیا اور ان اونٹوں کا گوشت سپلائی کرنے کا وہ کام کر رہے تھے جو کہ آپ لوگوں نے پکڑ لیا، تو ان مالکان کی اب سزا کیا ہے اور کیا اس کا قانونی پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ہمارا فوڈ اتھارٹی ہے، بلوچستان فوڈ اتھارٹی اور لائف اسٹاک، اس کا واضح ایکٹ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی مضر صحت اشیاء فروخت کرتے ہیں تو آپ کے خلاف FIR ہوگی اور ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی. ہم نے فی الفور جو یہ مالکان تھے جنہوں نے اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے ان کے خلاف ہم نے FIR کر لی ہے. وہ اس ٹائم تھانے میں بند ہیں، ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں. ہم انہیں جرمانہ بھی کریں گے اور انہیں سزا بھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. بابر خان یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ترجمان ہیں CM بلوچستان کے، اور درخواست ان کی یہی ہے کہ جو بھی لوگ اس وقت موجود ہیں بلوچستان میں وہ یہ اونٹوں کا گوشت خاص طور پر نہ لے کر کھائیں، کیونکہ اس میں خدشہ ہے کہ کوئی ایسا گوشت بھی آ گیا ہوگا مارکیٹ میں جو کہ اس جانور نے اگر کوئی اس طرح کی زہریلی چیز کھائی ہے تو آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے. تو پلیز اپنے آپ کو ذرا ہلاکت میں نہ ڈالنے کی کوشش کریں. اونٹوں کا گوشت اگر آپ نہیں کھائیں گے 2-4 دن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے وتھ اس. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات کرتے ہیں کرکٹ کی. پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ T20 سیریز چل رہی ہے. کل تھا تیسرا T20 انٹرنیشنل اور ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد آخری گیند پر پاکستان یہ میچ ہار گیا اور ہم وہ ٹارگٹ اچیو نہ کر سکے جو کہ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنایا تھا. میچ تو اچھا تھا لیکن رزلٹ اتنا اچھا نہیں تھا. اسی پر بات کریں گے ہم. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سینئر سپورٹس جرنلسٹ جناب سلیم خالق صاحب. السلام علیکم سلیم صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. یہ جو آخر میں بس گیم ذرا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا تھا؟ دیکھیں ہم لوگ باتیں یہی کر رہے تھے کہ نیوزی لینڈ کی بی ٹیم آئی ہے، بچے ہیں، میچوں میں مزہ ہی نہیں آ رہا. پہلے 2 میچ بھی ایسے ہوئے تو چلے انہوں نے سوچا تیسرا میچ سنسنی خیز کرا دے، لیکن یہ افتخار نے ہارا ہوا میچ جو تھا پہنچا دیا بالکل جیت کے قریب ہمیں. اور جب لگ رہا تھا کہ جیت جائیں گے تو پھر وہ آؤٹ ہو گئے. باقی جو پلیئرز تھے وہ پھر وہ پریشر جھیل نہیں سکے تو ہار گیا پاکستان میچ یہ. لیکن ہمیں افتخار کو داد دینی چاہیے کہ بہت زبردست انہوں نے بیٹنگ کی. سارے پاکستان کے ٹاپ آرڈر جو بیٹرز ہیں آؤٹ ہو چکے تھے وہ 8ویں نمبر پر آئے. انہوں نے بالکل سمجھ لیں آپ کونے پہ پہنچا دیا. اور پھر وہ ایک سانپ سیڑھی کا گیم ہوتا ہے نا کہ 99 پر پہنچ چکے تھے ہم لیکن پھر 0 پہ آ گئے اور آخر میں اچھا لیکن اگر میں اس حساب سے پوچھوں آپ سے کہ کل ہم نے برا کھیلا یا نیوزی لینڈ نے اچھا کھیلا؟ ڈیفینیٹلی ہم لوگوں نے برا کھیلا اور ظاہر نیوزی لینڈ نے اچھا کھیلا تو ہم نے برا کھیلا. کیونکہ ہم لوگ شاید ایسا سمجھ رہے تھے کہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے جو ہے حقیقت میں بی ٹیم ان کی یہاں آئی ہے. ان کے آلموسٹ سارے جو سپر اسٹارز ہیں وہ IPL کھیل رہے ہیں انڈیا میں. ڈالرز کے چکر میں انہوں نے اپنی نیشنل ٹیم کو چھوڑ دیا تھا. تو یہاں نئے بچے آئے، نئے لڑکے وہ لے کر آئے. لیکن ہماری روایت ہے کہ ہم نئے لڑکوں کو بھی اسٹارز بنا کے بھیجتے ہیں حریف ٹیم کے. تو وہ روایت ہماری برقرار رہی. پہلے 2 میچوں میں تو ہم نے بالکل آؤٹ کلاس کیا لیکن تیسرے میچ میں وہی غیر یقینی جو ہماری بیٹنگ کی ہے وہ سامنے ہو گئی. بابر اعظم کا بہت شاندار کیچ ہوا تھا جو وہ 1 رن پہ آؤٹ ہوئے. بابر آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر ٹیم پریشر میں آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر ایک کے بعد دیگرے وکٹیں گرتی رہی اور پھر ایک وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ 100 رن بنانا بھی پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا. لیکن افتخار آپ نے سنا ہی ہوگا جن کو چچا افتخار کہتے ہیں. اور پھر جو اسٹیڈیم میں نعرے بھی افتخار دیکھ رہے تھے جوش میں آ گئے. کہا تھا کہ میرا بیٹا بھی مجھے چاچا کہتا ہے. تو بس انہوں نے ایک زبردست تفریح فراہم کی اور ایک ماحول بنا دیا اور لگ رہا تھا کہ پاکستان بہت بری طرح ہارے گا. پھر لگ رہا تھا جیت جائے گا. آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. جو ایک تو آپ نے کہا کہ نئے جو ہمارے کھلاڑی ہیں ہم انہیں اسٹار بنا دیتے ہیں. اب ان نئے کھلاڑیوں کے اندر مثال کے طور پر اگر ہم سائم کی بات کریں، سائم سے ہم نے دیکھا کہ PSL میں انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی اور بڑا لوگوں نے ان کو سراہا بھائی بڑا ان کی طرف کہ یار کیا کمال کھلاڑی آ گیا. لیکن اس سیریز کے اندر سائم جو ہیں وہ کچھ جم نہیں پا رہے.
اچھا پھر ایک اور اعظم خان کا نام جی، وہ پی ایس ایل میں تھے، پھر اس کے بعد اگلی سیریز میں ٹرائی کیا، نہیں چل سکے، اب اعظم خان نہیں ہے. مطلب یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ ایکسپیریمنٹیشن ہے یا ہم بہت جلدی اپنے لوگوں کو اپنے ینگسٹرز کو لے آتے ہیں اس ابھی وہ پریپیئر ہی نہیں ہوتے مین میچز میں کہ وہ اس پریشر کو نہیں برداشت کر سکتے؟ نو ڈاؤٹ ٹیلنٹ تو ہوتا ہے ینگسٹرز میں، لیکن تھوڑا ہم جلدی بھی کرتے ہیں. لیکن ہماری سب سے بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے شارٹ ٹرم میموری. ہماری جو یادداشت ہے، ہم بہت جلدی اسٹار بنا دیتے ہیں. جیسے سائم ایوب نے پی ایس ایل میں ایک آدھ اچھی اننگ کھیلی تو ہم نے کہا واہ بھائی ہم کو تو سعید انور مل گیا. دوسرا بالر کو 4 وکٹیں لے جائے، واہ بھائی ہم کو تو وقار یونس مل گیا، ہم کو تو وسیم اکرم مل گیا. جو کہ حقیقت میں ان کے لیے فائدہ نہیں ہوتا نئے پلیئرس کے لیے، ان کو الٹا پریشر میں لے آتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہیں. پی ایس ایل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے میچ ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہوتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے دیگر ٹورنامنٹ کے مقابلے میں، ہم لوگ سب فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک پلیئر بہت جلدی اسٹار بن جاتا ہے اس میں. لیکن جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ تو زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. وہاں تھوڑا وہ پریشر میں آتا ہے، اور کچھ لڑکے یہ پریشر جھیل لیتے ہیں جو پھر بعد میں بڑے اسٹار بھی بن جاتے ہیں، جیسے شاہین شاہ آفریدی ہیں، حارث رؤوف ہیں. کچھ پلیئر جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، توقعات کا بوجھ پڑتا ہے. جیسے میں نے کہا ہم لوگ کی یادداشت بہت کمزور ہے. آج افتخار نے کل پرفارم کیا، ابھی ہم افتخار اگلے میچ ہاں اگلے میچ میں ہم افتخار اگر نہیں پرفارم کریں گے تو ہم کہیں گے یہ کیا افتخار ہے بھائی، یہ تو صحیح نہیں ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جو ہمارے جو ہیرو سٹار پلیئرز ہیں، جو مطلب جو بابر، رضوان، شاہین، یہ جو بھی کچھ خاص پلیئرز ہیں ہمارے جن کو کہ لوگ سٹار کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور کرکٹ کے اگلے سیلیبریٹیز کی طور پر مانتے بھی ہیں، جب وہ اچھا پرفارم نہیں کریں یا نہیں کرتے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے ہماری کرکٹ ابھی جو خاص طور پہ اگر ہم اس سیریز کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان سٹار پلیئرز نے سٹار پرفارمنسز دی ہیں ابھی تک جتنے میچز ہوئے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ کے سوال کو میں آگے بڑھاؤں، ہم بات کریں جی بابر اور رضوان، ٹھیک ہے، بابر اور رضوان کی پہلی اننگ مطلب پہلا میچ دونوں انڈر 10 آؤٹ ہوئے، دوسرا میچ 100 اور 50 ماری، تیسرا میچ دونوں انڈر 10 آؤٹ ہوئے. تو یہ کنسسٹنسی کا فقدان ہے یا یہ پرابلم کیا ہے؟ بالکل کنسسٹنسی کا فقدان ہے. بابر کے حوالے سے میں یہ نہیں کہہ سکتا، بابر نے پچھلے میچ میں بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اننگ کھیلی تھی اور اس دفعہ کیچ ان کا بڑا شاندار ہو گیا. کرکٹ میں یہی ہوتا ہے، رن آؤٹ ایک آپ نے دیکھا کل، کیچ آپ نے دیکھا. تو کرکٹ میں یہی ہوتا ہے اگر آپ کو ایک آدھ چانس مل جائے شروع میں تو پھر بڑی اننگ ہے، لیکن جب قسمت ساتھ نہیں دیتی تو ایسے ایسے کیچ رن آؤٹ ہوتے نہیں چل پاتے. لیکن چلے میں مان لیتا ہوں کہ دونوں اوپنر ہمارے نہیں چلے، لیکن باقی جو پلیئر اکثر یہ شور مچاتے ہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، ہماری 15 اوور کے بعد بیٹنگ آتی ہے، 16ویں اوور میں بیٹنگ آتی ہے. تو کل تو سب کے پاس موقع تھا، سب پرفارم کرتے، لیکن ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں قذافی کی پچ پہ کیا کانٹے نکل آئے، کیا ہوا، جو آ رہا ہے آ کے واپس جا کے بیٹھ رہا ہے. تو کھیلا ہی نہیں جا رہا تھا کل تو بالکل. تو یہ جو چیز ہے نا اب اس پہ نہیں، تو آپ کو پچ میں پرابلم کیا لگ رہی تھی؟ کچھ نہیں تھی پرابلم. آپ نے دیکھا نا افتخار نے 6 چھکے لگائے آ کے، بعد میں کھیل رہے تھے، ان کی بھی لیتھم نے 50 کی تھی. مجھے لگ رہا ہے مارا ہے مطلب اس نے بھی جی پریشر میں آ رہے تھے یہ، کیونکہ بابر آؤٹ ہوئے، رضوان آؤٹ ہوئے. ہاں بالکل ایسے. اچھا ایک اور کھلاڑی حارث رؤوف، 3 مرتبہ انہوں نے 4 وکٹیں لی T20s میں، اور تینوں مرتبہ نیوزی لینڈ کے حوالے، نیوزی لینڈ کے سامنے. یہ نیوزی لینڈ کے خلاف کیا جادو کرتے ہیں بھائی؟ حارث نے نو ڈاؤٹ بہت امپروو کی ہے اپنے کرکٹ، بہت زبردست ان کی پرفارمنس ہے. اور پہلے دونوں میچوں میں 4 وکٹیں لی، کل انہوں نے 2 وکٹیں لی، یعنی 3 میچوں میں 10 کھلاڑیوں کو وہ آؤٹ کر چکے ہیں. اور اس سیریز میں تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ شاہین آفریدی سے بھی زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے. اچھا ایک پلیئر ہے ان کے شاہین کے ساتھ. اور بالنگ تو ہماری بہت زبردست ہے. بیٹنگ میں ہم لوگ جو ہے کبھی مار کھا جاتے ہیں جیسے کل نظر آیا، لیکن نو ڈاؤٹ بالنگ ہماری اچھی. ہاں تو میں ابھی تو احسان کو بھی چانس نہیں مل رہا، وہ بھی سائڈ لائن پہ، وہ بڑے اچھی بالر. بالکل بالکل. فائنلی اگلے جو معاملات ہیں وہ تو خیر ہم دیکھیں گے کہ جی چلو T20 سیریز بھی اور ون ڈے بھی سیریز ہے. میں صرف اس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایشیا کپ والا معاملہ سر کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ اونٹ؟ کیونکہ نجم سیٹھی صاحب کے تو بیانات بڑے شدید ہیں اور کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن انڈیا کا پریشر بھی ہم جانتے ہیں کہ بڑا شدید ہے، کمرشل ایسپیکٹ بھی بڑے شدید ہیں. تو اس کی کیا خبر ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ایشین کرکٹ کونسل کے جو صدر ہیں وہ بھی جے شاہ ہے انڈین کرکٹ بورڈ کے جو ہے، اور ان کے فادر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے انڈین پولیٹیشین ہیں. تو اب مسئلہ جو ہے کرکٹ سے زیادہ یہ سیاست کا ہے.
इंडिया को उनकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी अपनी टीम यहाँ भेजने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अब मसला ये बन गया है कि अगर अभी हमने कहा कि ठीक है नहीं आओ, तो फिर आगे हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है, और फिर हमने कहा तुम ना आओ, फिर हम लोग वर्ल्ड कप खेलने चले जाएं, तो फिर लोग भी शोर मचाएंगे कि यार ये क्या है, हमेशा तुम लोग ऐसे करते। तो पीसीबी भी बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। इसलिए एक नया एक मॉडल बना के दिया था नजम सेठी साहब ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को, हाइब्रिड मॉडल का नाम उन्होंने उसको दिया था कि पाकिस्तान में सारी टीमों के मैचेस हो जाए, लेकिन इंडिया के सारे मैचेस किसी थर्ड कंट्री में हो, यानी या यूएई में, श्रीलंका में, या जहाँ भी हो। उसमें इंडिया ने पहले तो कहा, जय शाह मान गए, लेकिन घर जाके शायद उनके अब्बू अमित शाह ने डांटा कि ये क्या करके आया हो, तो फिर अब वो मुकर गए। तो वो चीज़ जो है रुकी हुई है दोबारा, और अभी कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। जिस तरह से वो एक चल रहा है झगड़ा जो है वो भी बरकरार है, क्योंकि आगे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भी जाना है, तो पता नहीं क्या है। हमें भी तो फेस सेवन चाहिए। हम अगर अभी इंडिया की बात मान लें, एशिया के किसी और को दे दें, फिर हमारी टीम दोबारा खेलने के लिए चली जाएगी, तो नजम सेठी साहब से भी तो सवाल होंगे कि ये क्या करते फिर रहे हैं आप। बिल्कुल, बड़ा मतलब वी आर इन अ फिक्स बेसिकली। अब देखते हैं कि ये फिक्स जो है वो कब और किस तरीके से फिक्स होता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, सलीम खालिद साहब मौजूद थे और क्रिकेट के हवाले से बातचीत हो रही थी। नाजरीन, अब कुछ एक और मरहला, बड़ा अहम मरहला होता है हमारे प्रोग्राम का, नात के हवाले से। और आज एक बहुत ही खूबसूरत नात जो कि पर्शियन या यूं फारसी ज़बान की नात है, और जो लोग पीटीवी पर अभी तो हमने उर्दू नहीं सिखाई लोगों को पूरी भरपूर, आप फारसी पे चले गए। ये देखो अब इन्होंने आउट ऑफ कोर्स सिलेबस ले आए हैं ना, ये अब कैसे हम पास होंगे पेपर में। हबीबा साहिबा जो थी वो पाकिस्तान टेलीविजन पर हमेशा नजर आती थी, नातें पढ़ती थी। क्या अंदाज, और बड़ी मशहूर, बड़ी ही मशहूर नात, मशहूर। अब इसके मतलब पर जरा हम आए कि एक तो सबसे पहली जो इसकी लाइन है कि गुल अज रुख्त आमोख्ता नाजुक बदन नीरा, यानी कि गुलाब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से जो नज़ाकत का जो दर्स है, जो खूबसूरती का जो दर्स है, वो गुलाब ने वहाँ से लिया है। सही, इस तारा देखें कितना खूबसूरत है। हाँ। कि गुलाब ने अपनी जो नज़ाकत और ख़ूबसूरती का जो सारा मंबा है उसका, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और अगली जो लाइन है वो भी बड़ी खूबसूरत कहती है कि बुलबुल ने अपनी ज़बान की जो मिठास है, हम बड़ा सुनते हैं जी बुलबुल की, क्या ज़बरदस्त उसकी एक आवाज़ है, क्या उसका अंदाज़ है, बुलबुल की खूबसूरत आवाज़। तो वो जो ज़बान की मिठास है बुलबुल ने, वो कहाँ से सीखी? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। अब ज़ाहिर है ये फ़ारसी के अल्फाज हैं, तो हमारा ज़ाहिर है जो कि फ़ारसी पर अबूर तो है नहीं, लेकिन जो इस्तारे हैं वो देखें, हर कस के लबे लाल तेरा दीदा बदिल गुफ्त, यानी कि जिसने भी आपके वो जो सुर्ख होंठ हैं वो देखे, जिसने भी देखे, तो उन सब लोगों ने यही उन यूँ कहे कि वो जो खूबसूरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ थे उनको देखा, तो सब ने यही पुकारा कि ये जो यमनी अकीक जो होता है रेड कलर का, बिल्कुल उसी की तरह खूबसूरती से तराशे गए हैं ये होंठ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का मौजू जो है वो ये नात है, और अल्लाह ताला की जो कुदरत के उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरत तरीन बनाया, उसका जिक्र है। और खूबसूरत तरीन और खूबसीरत तरीन, बिल्कुल, मतलब एक ऐसा जिसका हसीन इम्तिजाज खूबसूरती का और खूबसीरती का, तो वो अगर आपने देखना है तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है और उनका ही जो है जिक्र है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम ये चाहें, मतलब हमारे जो नाजरीन हैं वो अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे ना इस नात को, तो नात मिल जाएगी, आप सुनेंगे, पुराने ज़माने में पहुंच जाएंगे, पहले तो पीटीवी वाले ज़माने में पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ा सा सर्च करें, इसके मतलब निकाल कर आप पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा और लुत्फ़ आएगा, क्योंकि अल्फाज, अंदाज़ और नात की अपनी जो तर्ज है वो तो ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत आला है, लेकिन जब आप मतलब जानते हैं उसका तो वो लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। तो ये ज़रूर आप लोग कीजिएगा, देखिएगा, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा नातों को समझने का और सुनने का। नाज़रीन, वक्फ़ा ले लें, वक्फ़ा ले लेते हैं, और फिर वक्फ़े के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी सियासत जो है वो भी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल सियासत ही हो रही है इस मुल्क में। वक्फ़े के बाद आपसे मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में सियासी महाजराई नुक्ता अरूज कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोग नुक्ता इंजमाज तक पहुंच गई है ये कह रहे हैं। इस हिद्दत में कमी लाने की कोशिश जो है वो अब शुरू हो गई है और आर्मी चीफ ने नया और पुराना पाकिस्तान की जगह अपना नारा दिया है जो कि है हमारा पाकिस्तान। इसकी तजवीज़ पेश की गई है और इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि वो मिल बैठ कर मसाइल के हल की बात करने की कोशिशें जो हैं वो कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से अपनी मुलाकातें शुरू कर दी हैं, लेकिन सबसे अहम सरगर्मी जो है वो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की समझी जा रही है। उन्होंने पहले शहबाज शरीफ साहब से और फिर इमरान खान साहब से जवान पार्क में मुलाकात की। उनकी कोशिशों का एक नतीजा तो ये निकला कि नून लीग और पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी हैं, अपने अपने मेंबरान को नॉमिनेट कर दिया है कि हमारी तरफ से ये लोग होंगे और उनकी तरफ से ये लोग होंगे। ये एक क्लैरिटी जो है ये आ गई है कि आप बैठेंगे और डायलॉग तो होगा। अच्छा, अब ये भी बताया गया है कि इमरान खान साहब ने मुकदमात ख़त्म करने की कोई शर्त नहीं रखी है और सिराजुल हक साहब जो है वो एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनाकात के हवाले से कोशिश कर रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना ये है कि सिर्फ पंजाब में इंतखाबात के लिए हुकूमत तैयार नहीं होगी, इसीलिए आम इंतखाबात के लिए बातचीत होनी चाहिए। और सिराजुल हक साहब भी शायद इसी नुक्ता नज़र के हामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। सिराज साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हुकूमत और अपोजिशन को एक साथ बिठाने का जो आगाज़ या जो आइडिया कह लीजिए जो है वो आगाज़ कैसे हुआ और इसका अब स्टेटस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई, आप तो जानते हैं ना कि इस वक्त मुल्क का क्या हाल है और आवाम कैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। सांस लेना मुश्किल हो गया है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, आटे के लिए लोग कतारों में खड़े हैं, बिजली का बिल और पानी का बिल और गैस का बिल कैसे अदा करे। इस रमज़ान के महीने में भी मैं देखता हूँ लाखों लोग मज़दूरी के लिए निकलते हैं और मायूस होकर घर जाते हैं, इसलिए कि कोई मज़दूरी तो मिलती नहीं है। अब क्या करे, इतने मुसाफिर खाने और लंगर खाने भी नहीं है कि सारे लोग इधर आ जाए। तो इन मसाइल का हल क्या है? इन मसाइल का एक ही हल है कि मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हो और एक मुस्तहकम सिस्टम बन जाए जो लोगों के मसाइल पर फोकस करे। अब आप देखें हमारी अदालतों में इन मसाइल की बजाय और मसाइल डिस्कस हो रहे हैं, आपके पार्लियामेंट में आवाम की इश्यूज़ की बजाय और मसाइल डिस्कस हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के जो असल वारिस है वो आवाम है। आवाम को अब मौका मिलना चाहिए और वो इलेक्शन ही के ज़रिए मुमकिन है। अब इलेक्शन ही पर अगर झगड़े शुरू हो जाए फिर क्या हल होगा? तो मेरी ये ख्वाहिश है, क्योंकि हम ख़ुद भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेंगे, तो एक ऐसा शफाफ इलेक्शन चाहता हूँ जिस पर सबका इत्तेफाक हो, उसके नताइज को भी तस्लीम किया जाए और सब उसमें हिस्सा भी ले लें। इसके लिए मैंने हुकूमत से भी बात की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी, बाकी लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं कि आइंदा के लिए जो इलेक्शन है उस पर हम एक कंसेंसस डेवलप कर ले और एक दिन एक इलेक्शन हो मरकज़ में भी, चारों सूबों में भी, कि उसके नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आ जाए वो आवाम के मसाइल हल करने के काबिल हो। सही है, ठीक है। अच्छा, आपकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई, वो कैसी रही और उनका इस हवाले से रिस्पांस कैसा था? देखिए, इस पर एक इत्तेफाक यही है कि मौजूदा जो एबनॉर्मलिटी है इस पर तो शहबाज शरीफ को भी एहसास है, इमरान खान साहब को भी एहसास है, बाकी सब लोग यही कहते हैं। यानी इस वक्त अगर एक फ़िक्रे पर सब का इत्तेफाक है, सदर पाकिस्तान से लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक, तमाम अपोजिशन लीडर्स, बल्कि एक आम शहरी तक, क्या मज़दूर हो, क्या काश्तकार हो, क्या नौजवान हो, वो ये है कि हालात बहुत ख़राब है। अब हालात किसकी वजह से ख़राब है और हालात के ठीक करने का रास्ता क्या है? तो अब अगर हम मादी की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए हमें आगे की तरफ देखना है। तो मैंने तो यही महसूस किया शहबाज शरीफ साहब से भी मिलकर और इमरान खान साहब से मिलकर, उनकी टीम सब का यही एक एहसास था कि हालात ख़राब है, इससे निकलने के लिए कोई सबील तो होना चाहिए। तो हमने इसमें यही कहा है कि आओ मिलकर सबील निकालते हैं। ये मुल्क किसी एक पार्टी का नहीं है या दो पार्टियों का, ये तो हम सब का है। हम सब मिलकर बैठेंगे, आगे बढ़ेंगे और किस चीज़ पर इत्तेफाक करेंगे तो रास्ता निकलेगा।
صحیح ہے. اچھا اب لیکن یہ چلیں آپ نے کسی ایک پارٹی کا تو صحیح بات ہے نہیں ہے یہ ملک, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس کے اندر ایک بڑا اہم رول ہے, تو اس پوری صورتحال پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کیا کہنا ہے؟ ایک اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کو یاد ہو خود اعلان کیا تھا کہ ہم سیاسی مداخلت میں غیر جانبدار رہیں گے, اور یہ اعلان انہوں نے کسی میٹنگ میں نہیں کی, میڈیا میں کروڑوں عوام کے ساتھ ان کے سامنے یہ اعلان انہوں نے کیا تھا. تو مسائل تو پیدا ہی اسی وجہ سے ہے کہ جب عدالتوں میں سیاست شروع ہو, جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں انوالو کرے تو پھر سیاستدان کیا کام کرے؟ پھر یہی ہے یا عدالت کے ڈائریکشن پر چلیں گے یا ان کے ڈائریکشن پر چلیں گے, تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پر یہ میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں, یہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ عدلیہ کو بھی غیر سیاسی ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی غیر سیاسی ہونا چاہیے. تو یہ تو ہمیں طے ہی کرنا ہوگا کہ آئندہ الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہیں گے تو ایک ایسا الیکشن ہوگا جس پر سب کا اتفاق ہوگا. ورنہ اگر یہ تینوں ادارے غیر جانبدار نہیں ہیں تو ایک لحاظ سے وہ اپنے اس حلف کے خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں, جو حلف ایک جج اٹھاتا ہے, جو حلف ایک الیکشن کمشنر اٹھاتا ہے, حلف ایک جرنیل اٹھاتا ہے. تو اگر وہ اس کی پاسداری نہیں کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ خود بھی انوالو ہوں گے, لوگ اس پر تبصرے کریں گے, تنقید کریں گے, ڈسکس کریں گے, جو ان کے لیے یعنی اچھی بات نہیں ہے. خود اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سراج الحق صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اسمبلیز ڈیزالو کروائیں گے, تو اب کیسے مولانا صاحب اپنے آپ کو اس تمام صورتحال سے علیحدہ رکھیں گے؟ مطلب نیوٹرلٹی والی بات تو غائب ہو جائے گی پھر. دیکھیں سیاستدانوں کا اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں لانا, گرنٹر بنانا, ان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر معاہدے کرنا, اسی سے سیاست اور جمہوریت کا جنازہ نکل جاتی ہے. میں ایک شہری کی حیثیت سے, ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہی کہوں گا کہ ایک آئین ہے, آئین میں ہر ادارے کا اپنا ایک رول ہے, اپنا ایک کام ہے, اور جب آپ اپنا کام چھوڑ کر اور کام شروع کرتے ہیں تو اس کو تو خراب ہونا ہی ہے. اس لیے ماضی میں بھی اگر سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنے کی کوشش کی, ان کا نقصان ہی سیاستدانوں کو ہوا ہے, سیاست کو اور جمہوریت کو. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے, آپ سب جانتے ہیں, ہم اس کو ڈسکس کریں گے, پھر آگے کی طرف ہم نہیں جائیں گے, لیکن آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے یہی سوچنا ہے. باقی اگر ہم نے ماضی سے سبق نہیں لیا تو انجام بھی برا ہوگا. اس لیے ماضی کو دیکھتے ہوئے, اس سے سبق لیتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اب بھی وقت آیا ہے کہ ہم ایک ایسا حل کی طرف جائیں جو ملک کے مفاد میں ہو. اس وقت دیکھیں میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں, سیاستدان, جرنل اور ججز یہ بالکل ایک پرامن خوشحال لائف گزارتے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, جلسے میں جا کر خطاب کرتا ہے, پھر اینکرز ان کے ساتھ مل کر ان کے بیانات ریکارڈ کرتے ہیں, لیکن ان کا لائف بہت پرسکون گزرتا ہے. مسئلہ ہے غریب عوام کا, غریب انسان کا, مزدور کا, کاشتکار کا, صحافی کا, اینکر کا, کالم نویس کا, عام پاکستانی کا. تو اگر ملک میں بدامنی ہو, ملک میں فساد ہو, ملک میں مہنگائی ہو, بدامنی ہو, آج بھی اگر ایک لیٹر پیٹرول 1000 روپیہ بھی ہو جائے تو بڑے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی اپنی دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن مسئلہ آپ کا ہے, پھر کیا آپ پیٹرول ڈالیں گے یا اس میں ہی ہوگا اس چیز کا. اچھا لیکن چونکہ آپ نے ماضی کی بات کی تو میں اس پر آنا چاہوں گا. ماضی میں آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا تھا, تو کیا اب خان صاحب آپ کی باتوں پر اعتبار کریں گے؟ نہیں, ماضی میں ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ایک مخلوط حکومت میں شرکت کی تھی. سیاست ان کی اپنی ہے, ہماری اپنی ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی اپنی سیاست ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے, پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ہے, جماعت اسلامی کی اپنی سیاست ہے, اپنا منشور ہے, اپنا نظریہ ہے. لیکن ایک چیز ہمارا مشترک ہے اور وہ ہے الیکشن. الیکشن وہ گاڑی ہے جس میں ہم سب نے بیٹھ کر منزل تک جانا. تو اگر وہ پنکچر ہو جائے تو سب کو سڑک پہ انتظار کرنا پڑے گا, اترنا پڑے گا.
اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ گاڑی ٹھیک ہو جائے تاکہ سب لوگ اس پہ سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی پارٹی اپنی سیاست چھوڑے, اپنے نظریات چھوڑے, سب اپنا اپنا کام کرے, لیکن الیکشن کیسے ہو؟ اگر الیکشن ایسا ہو کہ الیکشن ہونے سے قبل ہی لوگ اس کو مسترد کرے, جس طرح ابھی پنجاب میں الیکشن ہو, پھر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو, پھر ضمنی الیکشن, اس وقت تو اسمبلی بھی خالی ہے, پھر جنرل الیکشن ہو. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 الیکشن ہو. اس کے نتیجے میں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں جو فساد اور خانہ جنگی اور ملک میں جو افراتفری ہوگی, اس کا حل پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فساد ہوگا, خانہ جنگی ہوگی, الگ الگ الیکشن ہو, تو اگر الیکشن ایک ساتھ بھی ہوں تو وہ کب ہونے چاہیے؟ کیا اکتوبر میں ہونے چاہیے؟ کیونکہ آئین تو یہ کہتا ہے 90 دن میں کروا دو. دیکھیں, ایک تو آئین جو ہے نا جی, آئین میں صرف یہ نہیں ہے کہ 90 دن الیکشن ہو, آئین میں اور بھی بہت ساری چیزیں. آئین میں یہی ہے کہ ہر غریب کے لیے روٹی کا انتظام ہو, آئین میں یہی ہے کہ ہر غریب بچے کے لیے تعلیم کا انتظام ہو, علاج کا انتظام ہو. آئین میں تو یہ بھی ہے کہ اس ملک کا جو سپریم لا ہے وہ قرآن اور حدیث ہو. آئین میں تو یہی ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہ ہو. آئین میں تو یہی ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہو. آئین میں تو یہی ہے کہ یہاں انسانی بنیادی حقوق کے وائلیشن نہ ہو. آئین میں تو یہی ہے کہ یہ کرپشن یہاں نہ ہو. لیکن آئین کے یہ دفعات اور کسی کو نظر نہیں آتے. تو 90 دن تو گزر گئے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 90 دن تو گزر گئے, لیکن کہیں یہ 90 دن بڑھتے بڑھتے یہ ماضی کی طرح 11 سالوں میں تبدیل نہ ہو جائے. اس لیے کہ 77 میں یہی ہوا تھا, 97 میں بھی یہی ہوا تھا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو تو راستہ ایک ہی ہے کہ ڈائیلاگ ہو, اور اس کے بعد ڈائیلاگ اور اس کے بعد بھی تو پھر ہونے کا اصل بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں الیکشن اب کب ہونے چاہیے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ تو دینی پڑے گی نا. دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو تو اس کے لیے اپنے انا کے خول سے بھی باہر نکلنا ہوگا اور اپنے موقف میں بھی لچک پیدا کرنی ہوگی. تو میں اس وقت آپ کے سامنے اگر وہ تاریخ بتا دوں تو پھر میرے یہ سارے ایکسرسائز یا یہ تجاویز یہ یعنی آپ کو بات کرنا قبل از وقت ہوگا. تو میں کہ اگر آئندہ 1-2 سال نہ بھی ہو تو خیر ہے, اور اس طرح چلتا رہے. اس کے درمیان کا ایک ایسا راستہ جس میں یقینی ہو جائے, اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور میرے ان کوششوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ ہم خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, ہم خود اس کا ایک سٹیک ہولڈر ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس میں ہم محنت کریں, ہم صلاحیت اور وقت دے دیں, اور اس کا نتیجہ عوام کے حق میں نہ ہو. تو اس طرح ایکسرسائز پر نتھنگ جس پر ارباں روپیہ خرچ ہو جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک اب بچ جائے, عوام بچ جائیں, ورنہ ایک طرف الیکشن کے لیے پیارے بھائی. ٹھیک ہے, لیکن سراج الحق صاحب, پھر جب آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, سب اپنا اپنا موقف دے رہے ہوں گے, پی ٹی آئی کہے گی کہ بھائی فوراً کراؤ, وہ لوگ کہیں گے اکتوبر میں ہونے چاہیے, تو پھر آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ کون سی ہوگی؟ آپ کون سی سائڈ پہ زیادہ جھکاؤ رکھیں گے, پروپوز کیا کریں گے؟ میں عرض کروں کہ اگر ہم نے کیا بھی ہے اور تجویز موجود بھی ہے, لیکن ابھی بتانا قبل از وقت ہوگا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا جی, اسی وقت آپ ٹھیک ہے, چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہم اگلے سوال میں جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں, اب کیونکہ نگران حکومت جو ہے وہ کب تک رہے گی؟ کیونکہ آئین تو کہتا ہے 90 دن, اور اب اس کے بعد تو وہ غیر قانونی ہو جائے گی نگران حکومت, مدت پوری ہو جائے گی. دیکھیں, ایک نگرانوں کی خواہش ہے اور ایک قانون اور آئین کا تقاضا ہے. ظاہر ہے ان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے تو چلتے رہے, حکومت کرتے رہے, اور ایک ہے آئین کا. تو اس نگران حکومت کا مقصد یہی ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تیاری کرے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ کم از کم دونوں حکومت اس وقت قائم ہے, وہ ان کے کوئی عمل سے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن کے لیے تیاری کر رہا ہے. ماشاءاللہ وہ تو بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں, بڑے بڑے اقدامات کر رہے ہیں, لیکن نہ نگران مسائل کا حل ہے, نہ کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت مسائل کا حل ہے,
نہ کوئی ایمرجنسی مسائل کا حل ہے. مسائل کا حل یہی ہے عوام کو اختیار دیا جائے, کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اور ایک دانلی سے پاک فیئر الیکشن کا انعقاد ہو. تو آپ کیا اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے؟ میرے خیال میں بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کو اپنا کام معلوم نہیں ہے, انہوں نے ایک حلف نہیں اٹھایا ہے, انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ نہیں کیا ہے, تو وہ اپنا کام کریں. اب میں عدالت کو اپنا کام بتا دوں, الیکشن کمیشن کو اپنا کام بتا دوں, اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام بتا دوں, تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ اگر ہر جانتے تو ہیں, لیکن جیسے آپ نے شہباز شریف صاحب سے بات کی, بات ہے آپ نے بات کی, آپ نے خان صاحب سے بات کی, بالکل صحیح ہے, تو آپ کیا ان اداروں کی طرف بھی جائیں گے بات کرنے کے لیے؟ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ان سے بھی بات ہے کہ انہوں نے خود اعلان کیا نا کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے. اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ اس پہ تنقید نہ ہو, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم, اور دیکھیں یہ جو چیف جسٹس ہے یا آرمی چیف ہے یا الیکشن کمشنر ہیں, یہ جو تنخواہیں لیتی ہیں, مراعات لیتی ہیں, اسٹیٹس ہے, منصب ہے, عزت ہے, تو یہ کوئی ایک پارٹی ان کو نہیں دیتی, نہ ایک جماعت ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, تو پوری قوم, بلکہ غریب آدمی زیادہ ٹیکس دیتا ہے, جو وی آئی پی ہوتے ہیں وہ تو دیتا بھی نہیں ہے, تو وہ سب کا بن جائے, اسی میں ان اداروں کی عزت ہے. تو ہمارا موقف تو یہی ہے کہ ان کا جھکاؤ کسی ایک پارٹی یا دوسرے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں انہوں نے یہی کیا. ٹھیک ہے, لیکن سراج الحق صاحب فائنلی دوبارہ ہم آئیں گے ذرا اور کلیئرٹی کے ساتھ سوال کرنے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت یہ نیوٹرلٹی کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یہ اس کے ایکشن سے نظر آئے گا کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے دوران وہ غیر جانبدار رہے تو ہم مانیں گے. اس وقت تو انہوں نے اعلان کیا ہے اور ہم منتظر ہے کہ اپنی اس اعلان کو کس طرح وہ ثابت کرے اپنے عمل سے. بالکل صحیح جی, اعلان ہوگا تو اعلان کے بعد اب پریکٹیکل, علامہ اقبال نے کہا تھا نا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, تو اب دیکھتے ہیں کون نور ہے کون نار ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم پہلے کسی کی اس سے جج نہیں کر سکتے, انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں انتخابات کے حوالے سے, اور وہ ساری صورتحال ہے. اور اب دیکھنا یہی ہے کہ سراج الحق صاحب نے جیسے کہا کہ نیوٹرلٹی کا کہا گیا ہے, وقت بتائے گا ایکشن سے کہ کون کتنا نیوٹرل. سب سے پہلی بات یہ ہے ہم نیوٹرل ہو جائیں, نہیں مطلب میڈیا نیوٹرل ہو جائے. میڈیا نیوٹرل ہے, آپ سے مراد میری مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے نیوٹرل کریں. ہاں, میڈیا نیوٹرل ہونا چاہیے. سوچیں کہ ہاں ہم نے ایک جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز کے پروز اینڈ کونس کو میجر کرنا ہے, جو غلط ہو رہا ہے آپ غلط بتائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, صحیح بتائیں, غلط ہو رہا ہے غلط بتائیں. ہر شخص یا ہر پارٹی یا ہر ادارے کے اندر کچھ چیزیں صحیح ہو رہی ہیں, مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر چیز بالکل صحیح ہو, 100% صحیح ہو. بالکل پرابلمز ہوتی ہیں, آپ پرابلمز آئیڈینٹیفائی اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کا سولوشن کیسے ڈھونڈیں گے؟ بیماری کا ڈائگنوسس ہوتا ہے, اس کے بعد ہی ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے یا آپریشن کرتا ہے نا, تو آپریشن اور ٹیکے تک پہنچنے کے لیے بیماری کا ڈائگنوسس ہونا ضروری ہے, اور وہ ڈاکٹرز کریں گے. یعنی کہ میڈیا جو ہے وہ ڈاکٹروں سے بھرمار ڈاکٹروں کی میڈیا پر موجود ہے, تو وہ ڈائگنوسس کریں گے اور ڈائگنوسس ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس میں نیوٹرلٹی ہو نہیں سکتی. اگر تو کینسر ہے تو پھر تو کینسر کی تشخیص ہے, پھر اگر کینسر نہیں ہے, تھوڑی سی کوئی سسٹ وسٹ ہے, کوئی گلٹی شلٹی ہے, تو پھر گلٹی کا بتا دیں گے. تو یہاں پہ نیوٹرلٹی کو کینسر نہ بولے, ہاں کینسر کو گلٹی نہ بولے, بالکل یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ڈیلیبریٹ بائس اپروچ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, کسی ایجنڈا کے تحت آپ کی نہیں ہونی چاہیے سلسلہ. بالکل میرا ایک اہم ایجنڈا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ایجنڈا یہ ہے کہ پروگرام کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے, ہاں مطلب اوبویسلی آج کے لیے, کل آنا بھائی, ختم تھوڑی کر رہا ہوں پروگرام. آج کی نشست ناظرین برخاست ہونے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں, لیکن بس کر دیں, 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.